बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं मरहबा ईद ट्रांसमिशन में। मैं हूं हुमार सनान और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हसनैन। हसनैन, सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत ईद की थैंक यू मुबारकबाद। सो मच हुआ, और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो, और हमारे देखने वालों को बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। बिल्कुल बड़े मुझे पता है कि आपका जो एक्साइटमेंट होगी ईद के ऊपर तो वो अलग ही होती है, और बड़े अच्छे अंदाज से आप मना भी रहे होंगे। ख़ास तौर पर बच्चे गहमा गहमी भी लगी हुई होगी, यकीनन और ऐसे ही है। रिलेटिव्स भी आ रहे होंगे। ऐसा ही है, हम तो इतने शौक से ईद यस, मना रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे देखने वाले भी मना रहे होंगे। एग्जैक्टली। हसनैन, जो हम बात कर रहे हैं ना ईद के हवाले से, मेरा दिल कर रहा है कि स्टार्ट हम यहाँ से लें कि खुशियां जब मनाते हैं एक दूसरे के साथ, अपनों के साथ, अपने यस प्यारों के साथ, तो जो हकीकी खुशियों का मजा होता है ना, जैसे कहते हैं अब ईद हुई है, यस वो कभी भी हो सकती है। लेकिन ईद के त्यौहार के ऊपर अपनों के साथ मिलना जुलना, हम रोज मिलते हैं एक दूसरे से, यस, लेकिन ईद के मौके पर मिलना, इसकी अलग एक होता अलग है, ही खुशी है। वाइब अलग होती है। वो जैसे जेनजीज की अब ईद आ गई है। हम्म। अच्छा, जेनजीज की ईद भी बड़ी डिफरेंट है। दे डोंट नो कि वो जब हमें बचपन में ईदी मिलती थी तो सबसे पहले जाना टॉयज राइट। लेना, और सबसे ईद पहले कार्ड। गन्स लेनी, और गन से फिर खेलना। ऑल्दो अब ये अलाउ नहीं है, मैं ये इंडोर्स नहीं कर रहा कि किसी को भी कि टॉय आप गन्स कह जाकर ये सकते करना हो। शुरू कर दें। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि पहले ईद में हुआ करती थी, अब वो नहीं है, क्योंकि अब डिजिटल दौर आ गया, अब फोन्स आ गए। अब हमारी जो ईद है वो सिर्फ और सिर्फ फोन्स के अंदर घुसकर है, या कॉल्स के ऊपर है कि हम कॉल्स कर रहे हैं, हाँ जी हेलो। अब हम एक अब मैसेज मिलना जुलना फॉरवर्ड खत्म करते हो हैं गया और वो सेंड टू ऑल हो या जाता है। उस ईद वक्त जब कार्ड हम भी ईद खत्म हो कार्ड गए लिखते थे या तो बस अगर कोई मिस हो गया उसकी शामत आ जाती थी, यस, सही है। जिसने मिस किया उसकी शामत हम्म आती थी। आज हमारे साथ बड़े खूबसूरत से गेस्ट मौजूद है। हम्म खूबसूरत मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो टीवी पर आता है ना, मेरा मानना ये है कि वो जब तक खूबसूरत नहीं होता वो टीवी पर नहीं आ यस, सकता। आप ऐसा एग्जैक्टली। मानते हैं? बिल्कुल, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। दूसरा ये कि हम घर से दूर हैं ना, हमारी जो फैमिली है दे आर आवर गेस्ट। हम्म। हमारा ये जो प्रोग्राम है इसमें जो हमारे आने वाले गेस्ट हैं, स्पेशली जब वो खुद टाइम निकाल कर हमारे पास आ रहे होते हैं, तो इससे एक बड़ा एहसास होता है, एक अपनाइयत का एहसास होता है कि यार कौन आता है आजकल के दौर में, ये बिल्कुल। तो फोन और के ऊपर कह दिया ऑफिस जाता है कौन मैं तो आता है बिजी। ईद के या मौके पर, या ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन हमारे ये प्यारे प्यारे गेस्ट हमारे लिए, आपके लिए टाइम निकाल कर आए हैं, तो जल्दी से उनका वेलकम करते यस, हैं, उनका तारुफ कराते हैं और फिर मजेदार सी बातों का स्टार्ट करते हैं। तो हसनैन, आप अपनी गेस्ट का तारुफ कराएं, मैं अपने गेस्ट का मेरे कराऊंगी। गेस्ट मेरे बहुत ही प्यारे गेस्ट और कंबर जैदी हैं, सीनियर एंकर पर्सन है। रोजाना आप 8 बजे उनको अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देखते होंगे, एंड आप देखते होंगे कि एक बड़ी सीरियस किस्म की तकरार हो रही होती है, और उस सीरियस किस्म की तकरार में जो हम ठंडे का किरदार अदा करते हुए देखते हैं वो कंबर जैदी को देखते हैं। अब ईद भी आ गई है, ईद के ऊपर वो किस तरह से अपनी ईद को मनाते हैं। थैंक यू सो मच कंबर जैदी हमें थैंक यू ज्वाइन करने के असनान, लिए। थैंक यू और फॉर मेरी सच अ गेस्ट जो वन। हैं वो नम्रा अब्बासी हैं। डेफिनेटली वो भी एंकर हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आप उनको देख चुके हैं और आजकल भी एक मारूफ टीवी चैनल का हिस्सा है। वो आपको वेलकम करेंगे। और सबसे पहले बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू, आपको भी बहुत खुशियां खैर मुबारक। मुबारक। निम्रा, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत प्यारी। थैंक यू सो वेरी मच। मैं जरा, क्योंकि कहते हैं ना लेडीज फर्स्ट, तो जरा Yes. निम्रा से बात करना चाहेंगे, Yes. कैसी गुजर रही है ईद? ईद बहुत अच्छी। हमारी तो आपको पता है टेलीविजन के जो लोग होते हैं वो ज्यादातर टीवी स्क्रीन पे गुजर जाती है। वी फाइंड अ लिटिल टाइम फॉर फैमिली मेंबर्स, और हमारी फैमिली ये भी होती है, तो आई थिंक आई एम एंजॉयिंग इट। ठीक, कितना अरसा हो गया टीवी के साथ? 3 साल, इट्स बीन 3 इयर्स नाउ। उससे पहले तो मेरी डिग्री खत्म हो रही थी, सही। तो जैसे ही डिग्री खत्म हुई और एकदम से टीवी में आ गई, तो अब मुझे 3 साल हो चुके हैं। दिस इज गोइंग टू बी माय 4th ईयर नाउ। तो हम्म, कैसे माशाल्लाह। एक्सपीरियंस करती हैं टीवी के पहले वाली ईद कैसी थी, और अब टीवी ज्वाइन करने के बाद क्या डिफरेंस आ गया आपकी लाइफ में? कुछ खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक ये कि ऑफिस आना पड़ता है, उसके अलावा कोई और नहीं है। अभी थोड़ा ज्यादा फैंसी हो चुका है बिकॉज वी हैव टू अपीयर ऑन टीवी एज वेल। उससे पहले जो थी वो सिर्फ फैमिली या फ्रेंड्स के साथ होती थी, अब फैमिली, फ्रेंड्स और जॉब तीनों साथ हो जाती हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है। मेरा ख्याल है Yeah. हसनैन, ये पूछना भी बहुत जरूरी है, घर वालों को कैसे कन्विंस किया कि मुझे ईद पे भी ऑफिस जाना है? घर वाले, आई थिंक कि जब मैं बिल्कुल स्टार्ट में आई थी, दैट वाज वेरी मुश्किल फॉर माय मामा टू अंडरस्टैंड कि मुझे मेरी ऑफिस की कोई टाइमिंग्स नहीं है, क्योंकि हर कोई हमेशा टाइमिंग्स होता है ना 9 to 5 और समथिंग लाइक दैट। एग्जैक्टली। तो जब मैं स्टार्ट में आई थी तो मेरी मामा मुझसे हमेशा पूछी नहीं तुम्हारी ऑफिस टाइमिंग्स क्या है। तो मैंने उनको स्टार्ट में बिठा के एक दिन बिठाया एंड आई सेड कि मामा, मेरे ऑफिस के अंदर कभी कोई टाइमिंग्स नहीं होती, मुझे रात को 3 बजे भी कॉल आ Yes. सकती है 24 hour और दिन के 3 बजे भी कॉल आ सकती है, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो अब जब उनको पता होता है, शायद मैं रैंडमली कॉल करके बोलूं मामा आई एम गोइंग फॉर लाहौर, तो शी वुड अंडरस्टैंड कि हाँ शुक्र है, बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर कंबर से लिया। जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ जरूर। ऑल ईद मुबारक, और आपका बहुत आपको बहुत शुक्रिया। दोनों को बहुत ईद मुबारक। वो Thank you. दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। Thank you ईद so वाले much. दिन भी ड्यूटी कर रहे हैं, तो ऐसे दैट्स ही। व्हाट अ जर्नलिस्ट कैन डू। Yes. हमारी तो मतलब मैं आई वाज इन जियो न्यूज़, तो
ہوتا یہ تھا کہ عید فیملی کے ساتھ جو ہے نا بڑی ریئر میں نے منائی ہے جب تک میں نے جیو میں کام کیا ہے. اور ہر فیملی ایونٹ پہ وہ کہتے تھے کہ یار ایسی کون سی ڈیوٹی ہے جو کہ عید پہ بھی ہوتی ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں انہیں کہ آپ لوگ جب بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ جو اس کا پورا پروسیس ہوتا ہے وہ ڈیوٹی میں ہماری شامل ہوتا ہے. بہت سارے لوگ آن اسکرین اپیئر ہوتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ آف اسکرین اپیئر ہو کے اس کو پاسبل بنا رہے ہوتے ہیں کہ آپ آن اسکرین آئیں. تو ایک پورا جو سیٹ اپ چل رہا ہوتا ہے اس میں یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ ایک جرنلسٹ کی لائف اور میڈیا میں کام کرنے والوں کی لائف اتنی مشکل ہوتی ہے کہ آپ جب عید پہ ہوتے ہیں تب بھی دور ہوتے ہیں اپنے پیاروں سے اور آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ کو 3 سے 4 چھٹیاں جو بعد میں ملیں گی لیکن آئی نو کہ اس کی جو ورتھ ہے وہ جو قربانی ہے وہ ہم سے لی جاتی ہے. نیوز اینکرز کے ساتھ ہوتا ہے, پروگرام اینکرز تو پھر بھی نا ٹائم نکال بالکل ایسے ہم ریکارڈ کر دیتے ہیں, ریکارڈ کر سکتے ہیں, ٹائم بھی کم ہوتا ہے جبکہ نیوز اینکرز کی شفٹ ایٹ لیسٹ 8 to 10 آورس کی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی ایسے سو آئی تھنک تو ہم لوگ ان کو ایک سلوٹ پیش یہ میں عید ہاں ڈیڈیکیٹ ہمیں کرنی چاہیے ان میڈیا ورکر کو جو کہ مطلب آفس بوائے سے لے کے اگر آپ ٹاپ لیول ہیرارکی تک بات کریں تو ہر کوئی ایک کام میں اپنی جو جے ڈیز ہوتی ہیں اس میں انگیج ہوتا ہے. تو میرے خیال سے ہمیں ڈیڈیکیٹ یہ عید کرنی چاہیے کہ آج کل کے ماحول میں جب جنگیں چل رہی ہیں, اتنا ہیکٹک انوائرمنٹ ہے, ہر ٹائم پہ آپ بریکنگ نیوز دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کا انٹرسٹ بھی ٹی وی پہ بہت زیادہ ڈیولپ ہوا ہوا ہے. تو ایسے میں آپ لوگوں کے لیے انہوں نے ٹائم نکالا ہے, ہم نے بھی ٹائم نکالا ہے, تو یو شوڈ بی تھینکفل ٹو اس. اچھا قمر, ایک چیز مجھے جاننے کا بڑا اشتیاق ہوتا ہے جب بھی میں کسی اینکر سے ملتی ہوں, آپ بائی چوائس اینکر بنے یا بائی چانس؟ بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. میں مطلب جب میں نے سیکنڈ ایئر کی آئی واز ڈوئنگ انجینئرنگ, تو اس کے مین وائل بس ایسا لگا کہ حامد میر صاحب کو ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھا, یہ بڑی آسان جاب ہے, 1 گھنٹے کرتے ہیں, اتنے پیسے کما لیتے ہیں اور فیسنیٹ کرتے ہیں, اور اتنی بڑی ٹیلی ویژن اسکرین پہ آئے. بٹ وہ اس ٹائم ایک ہلکی سی موٹیویشن تھی. پھر دین آئی ڈیسائیڈیڈ, والد صاحب نے مجھے کہا کہ تم نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے, تو میں وہاں سے بھاگ آیا, میں نے نہیں بننا, میں اپنی مرضی سے کچھ کروں گا. کہتے ہیں اچھا دے آر لائک کہ ٹھیک ہے جو تمہارا دل کر رہا ہے وہ کرو. اینڈ وین آئی گیٹ ایڈمیشن ان یونیورسٹی دین ہی واز لائک یار میڈیا میں یہ کیا فیلڈ چوز کی ہے, بڑی انسرٹینٹی. میں نے کہا کوئی نہیں, آئی ول میک اٹ. تو ہوا اسی طرح تھا کہ ایک اس ٹائم پہ ایک آپ کو چارم نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار بڑا زبردست ہے یار, یہ ٹی وی پہ بیٹھے صرف باتیں کر رہے ہیں, پیسے لے رہے ہیں, لیکن جب بندہ اس سمندر میں چھلانگ لگاتا ہے وہ ساری فیسنیشن ختم ہو جاتی ہے. مطلب یہ ایک بہت مشکل ٹف فیلڈ ہے, ایک ان اینڈنگ ریس ہے, انفارمیشن فلو اتنا زیادہ ہے, آج کل اتنا ہیکٹک ہو گیا ہے. ٹی وی کے ساتھ سوشل میڈیا آپ کو کرنا لازمی ہے, اور سوشل میڈیا کے ساتھ آپ کو مطلب ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم ایونٹس اگر دیکھیں کہ جو ورلڈ وائڈ ہیپننگز ہو رہی ہیں وہ اتنی زیادہ ہو رہی ہیں اور اتنی تیز ہو رہی ہیں کہ اس میں ایک صحافی کی زندگی تو ہے نا, آپ یقین جانے اتنی مشکل ہو گیا, بہت مشکل. تو اس ٹائم بڑا فیسنیٹ کرتا تھا. لیٹر آن بندہ کہتا ہے کہ یار مشکل کام ہے یہ, اگر گھنٹہ جو ہے ٹی وی پہ لیکچر دے رہا ہے ایسے نہیں دے رہا, یہ پیچھے ایک پوری تیاری ہے, اور آپ کا ایک ریسپانس صحافی کی بیسیکلی ریسپانسبلٹی دیٹ میٹرز ا لاٹ. اٹس بیسیکلی یا لائف سٹائل, یہ پیشن ہے, یہ جاب نہیں ہے. تو جیسے نمرا نے کہا کہ آپ رات کے کسی بھی ٹائم, مطلب گھر والے اکثر کہتے ہیں کہ کیا ٹائمنگز ہے, تو کوئی ٹائمنگز نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی جب مشتبہ خامنائی صاحب کی جب وہ ان کو مشتبہ خامنائی صاحب جب نئے سپریم لیڈر جو بنے, تو وہ تقریباً آئی گیس 1:30 سے 2 بجے کے درمیان یہ خبر آئی ہے. اینڈ آئی واز جسٹ واچنگ مائی ٹویٹر ایکس اکاؤنٹ, تو اس ٹائم پہ فون آ گیا, اور اس ٹائم پہ فون آیا تو وہ بیپر آ گیا. تو وہ بیپر تقریباً میرا آدھے گھنٹے چلا, اور وہ آدھے گھنٹے کے میں نے سب کو اٹھا دیا تھا گھر میں, کیونکہ وہ بول رہا تھا فون پہ. تو اٹس لائک کہ آپ کو کسی بھی ٹائم کوئی بھی بریکنگ آ سکتی ہے. تو ایک لائف سٹائل ہے جس کو آپ نے کیئر کرنا ہے. ٹی وی کبھی بند ہی نہیں ہوتا, یہ میں نے اپنی ماما کو سمجھا دیا تھا کہ ٹی وی کبھی بند ہوتا ہے, آپ سو بھی رہے ہیں تو ٹی وی آن ہے. ایگزیکٹلی عید پہ بند نہیں ہوتا, کسی شادی فوت بھی کسی چیز پہ بند نہیں ہوتا. عید ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ ایک یہ ہمیں اپرچونٹی دیتا ہے کہ اگر ہم کوئی بندہ ناراض بھی ہے اس سے ملنے بھی جائیں گے نا, تو کوئی آپ کو ٹونٹ نہیں کرے گا, کیونکہ عید کا موقع ہے. وہ رشتہ دار جن کو آپ کو لگتا ہے کہ منانے کی ضرورت ہے, ان کے گلے شکوے دور کرنے کی ضرورت ہے, تو یہ موقع ہے, ان کے گلے شکوے دور کر لیجئے. ایگزیکٹلی, اس موقع کو جانتے ہوئے ضرور جائیے. ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں, ان کی جانب بھی چلیں گے. نمرا, عید کا پہلا دن کیسے جاتا ہے, کیا تیاریاں آپ نے کر رکھی ہوئی ہوتی ہیں؟ اسپیشلی گرلز کی عید تو ہمیں تو پتہ ہے کہ ایک دن میں 2 یا 3 جوڑے تو ایٹ لیسٹ ہوتے ہیں کہ ریڈی ہے کہ یہ میں نے چینج کرنی ہے, یہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے آپ کا.
نہیں ایک دن میں ایک جوڑا ہے, باقی شکر ہے 3 نہیں رکھے ہوئے. 3 وہ 3 دن کے لیے ہوتے ہیں. آئی ہوپ دیر کمز اے ڈے قمر جہاں پہ 3 بھی لے سکوں, لیکن ابھی ایک لیتی ہوں. آج کل دے کانٹ افورڈ نا, مطلب بہت زیادہ جو بھائی ایک ایک جوڑا 50,000 ہوتا ہے کہ وہ 10 پہ بھاری ہوتا ہے, اور وہ بھی وہ والا جو بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت فینسی نہیں ہوتا, بہت عید نہیں ہوتا, پھر بھی وہ 50,000 کا ہے. تو ابھی ایک دن میں ایک جا رہا ہے الحمدللہ. اور ہوتا یہ کہ وی گیٹ اپ, ماما سب سے پہلے آ کے سب کو اٹھاتی ہیں, دیسی ہاؤس ہولڈ, اور پھر میرے بھائی وغیرہ, اور جب میرے بابا زندہ تھے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے, تو اکٹھے وہ لوگ اور کزنز وغیرہ سب جو مرد ہوتے ہیں مطلب فیملی کے, وہ اکٹھے نکلتے ہیں نماز کے لیے. مین وائل ہم لوگ ناشتہ پریپیئر کرتے ہیں, اور جب وہ واپس آتے ہیں پھر ہم اکٹھے بیٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں, اینڈ دین وی گیٹ ریڈی. اور پھر جب گرلز ریڈی ہو جاتی ہیں تو وہ سب اکٹھے نکل جاتی ہیں. ہمارا چونکہ میں آئی ایم فرام مری, تو ہمارا گاؤں ہے, تو گاؤں میں جتنے بھی گھر ہوتے ہیں پھر ہم وہ سب نمبر وائز وزٹ کرتے ہیں اور عیدی کلیکٹ کرتے ہیں. اینڈ آئی ایم سم ون جو سب سے مانگ کے عیدی لیتی ہے. لائف میں کبھی کچھ بھی نہیں مانگوں گی, بٹ اب تو آپ خود کماتی ہیں, عیدی جو مانگ کے عیدی نہیں لیتی, سب لیتی ہیں یار. ٹھیک ہے پھر, ٹھیک ہے یہ جواب بھی سننے کو ملتا ہے, ورنہ مجھے فومو ہونے لگا ہمیں عیدی دو, ایسا کبھی جواب ملا سوری کہ ہم خود کماتے ہیں, اب ہوتا ہے, اب ہوتا ہے. اور پھر میں ان کو بولتی ہوں کہ میں ابھی وہی چھوٹی سی ہوں, پلیز میرے سے کوئی بھی عیدی مانگے, مجھے ابھی بھی دے, میں دے دوں گی, خود کو سیو کر لیتی ہیں. ہاں مجھ کو. اچھا ہم ابھی بات کر رہے تھے نمرات, جب کمبر سے جاننے کی کوشش کرتے تو آپ نے اسپیشلی کرنٹ افیئر اینکر کی بات کی تھی. کتنا مشکل ہے کرنٹ افیئرز آپ کے لیے, اور ایسی سچویشن جس میں سامنے والے اوپوننٹس لڑ رہے ہیں اور بری طریقے سے ان کی لڑائی ہونے والی, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاتھا پائی ہے, لائیو شو ہے, کیسے مینیج کرتی ہیں یہ ساری سچویشن؟ لڑائی کو کیسے مینیج کرتی ہوں, صرف آئی تھنک میں اس پوائنٹ تک اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتی ہوں جہاں پہ وہ جسٹیفائی ہو سکتی ہے, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اتنا آن ایئر جائے جتنے میں کچھ بہت ہی زیادہ بری چیز نہ ہو جائے. اپارٹ فرام دیٹ وہ تھوڑا ضروری بھی ہوتا ہے, کیونکہ جب وہ لڑتے ہیں تو اس میں سمجھ آتا ہے کہ ہو از میکنگ اے پوائنٹ. اگر وہ لڑیں گے نہیں, آرگیو نہیں کریں گے, تو وہ آرگیومنٹ تو ہے ہی نہیں نا. یوزلی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آرگیومنٹ ہونا چاہیے اور وہ ضروری ہے, بٹ اگر وہ کوئی تمیز میں رہتے ہوئے اپنا پوائنٹ ڈیلیور کر دے, بے شک وہ تھوڑی ہیٹڈ ڈبیٹ میں ہی ہو جائے, تو آئی تھنک دیٹ میکس فیئر. اچھا حسنین, ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ ہمیں چینل پالیسیز بھی فالو کرنی پڑتی ہیں, ہمیں پیمرا کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, وہ سارے رولز اینڈ ریگولیشنز ہم فالو کرتے ہیں, لیکن سامنے والے کو کنونس کرنا ہے کہ ہم آپ کی بھلائی کے لیے کریں, یا آپ دوبارہ پیئر نہیں ہو پائیں گے اگر آپ بالکل لمٹس کراس کریں گے. کمبر کبھی کوئی ایسی سچویشن ہوئی کہ اس کو مینیج کرنا مشکل ہو گیا لائیو شو میں؟ بہت ساری دفعہ ہوا ہے, مطلب یعنی ایسی لڑائیاں ہوئی ہیں کہ لاسٹ ٹائم پہ شفیع جان کی ایک لڑائی ہوئی تھی, تو اس میں تو اس نے دے اسٹارٹنگ ابیوز کر رہے تھے, وہ آن ایئر تھا شو تب, وہ ایک دم سے کاٹا. پھر فیاض الحسن چوہان صاحب میرے ساتھ تھے, تو میں نے ان سے کچھ سخت سوالات کیے, وہ چھوڑ کے چلے گئے. تو مطلب ایسی سچویشن مطلب ہوئی ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ یار واٹس ہیپننگ اراؤنڈ, کہ بندہ شوق میں چلا جاتا ہے, یار ایک سیکنڈ سیز فائر. اور ہوتا بھی ایسا کہ آپ یہ ایک تو لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو نا, یہ پاکستان میں ویسی کانسپیریسی تھیوریز بہت بکتی ہیں نا, کہ یار یہ پہلے سے سیٹنگ کر کے آئے ہوتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوتا بھائی, اس ٹائم پہ اصل میں لڑ رہے ہوتے ہیں. ان کا جو آپ ٹیمپرامنٹ دیکھیں, وہ جس لیول کی وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, جس لیول کا وہ آپس میں کراس آرگیومنٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایکچوئل میں ہیپننگ ہو رہی ہوتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس ٹائم پہ وہ ہیٹڈ ڈبیٹ کے دوران وہ چونکہ انہوں نے شو بھی کرانا ہوتا ہے, اپنی لائلٹی ٹورڈز دیئر لیڈرز, یعنی خان پہ کوئی بات آئے گی تو پی ٹی آئی والا اچھلے گا, نواز شریف صاحب پہ آئے گی تو نون والا اچھلے گا, اور کہ میں ایسی بھی تیسی ہے. حسنین آپ مجھے تھوڑی سی پرمیشن دیں, میں کمبر سے صرف یہ پوچھ لوں, انسٹنٹ آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ دیا جائے, جانے دیا جائے, تھوڑا سا روک لوں, ان کو ٹھنڈا کر دوں, یا پھر اب میں کیا کروں, بریک لے لیتے ہیں؟ نہیں, انسٹنٹ ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ پہلے تھوڑی سی کوشش یہ کی جاتی ہے کہ یار سنبھال لینا, مطلب یعنی ایسی سچویشن بنے ہی نا. تھوڑی سی کوشش یہ کی جاتی ہے تھوڑا جانے بھی نہیں, سوری ٹو سے. اس کی وجہ یہ ہے, لیٹس بی فیئر اینڈ آنیسٹ ہیئر, اس کی وجہ یہ ہے پاکستانی جو قوم ہے نا, مائنڈ سیٹ ان کا یہ ہے کہ سینسیشنل چیز بکے گی, ٹھیک ہے, اور ہم جو ہیں عادی اس بات کے ہیں, کوئی یار کوئی مسئلہ ہو تو یار ریٹنگ لانی ہے, تو وہ تو اس میں تھوڑی سی, مطلب پہلے میرے اندر بالکل یہ نہیں تھا, میں یہ کرتا تھا کہ یار لڑائی ہو رہی ہے, کٹ اٹ آؤٹ, مجھے نہیں چاہیے, میں نے. اب میرے اندر یہ ہے کہ بھائی ریٹنگ لینی ہے, تھوڑی بہت لڑائی کرا دو, لیکن دس از مطلب وی شوڈ بی آنیسٹ ہیئر نا. مطلب یہ جو پاکستان کے ٹرینڈ ہے, جو پاکستان کی مارکیٹ کا ٹرینڈ ہے, میں وہ باپ کو بتا رہا ہوں, لیکن پھر الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ لمٹ کراس نہیں کرنے دینی ہوتی آپ کو کسی کو بھی, چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو. اگر وہ لمٹ سے باہر جا رہا ہے, نہ پیمرا الاؤ کرتے ہیں, نہ پاکستان کے لاز الاؤ کرتے ہیں, نہ ہی ہماری ایتھیکل اور مورل ویلیوز. وہ اگر گالم گلوچ کرے گا تو میں نے اپنی اسکرین پہ نہیں جانے دینی, بھائی اسٹاپ اٹ, یہ آپ کا
کہ یہاں پہ لڑنے نہیں آئے, آپ باہر جا کے لڑائی کریں, یہاں پہ آپ آئے ہیں قوم کو بتانے کہ آپ کی پالیسی کیا ہے, آپ کی پالیسی کیا ہے, کراس آرگیومنٹس ہوں گے, لوگوں کو سمجھ آ جائے. اور میں یہ بتاؤں کہ آج کل کی آڈینس سوشل میڈیا کے بعد سے اتنی اویئر ہے, آپ بٹھا کے ڈیبیٹ کرائیں, پتہ لگتا ہے لوگوں کو کہ کون ٹھیک کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے سوشل میڈیا کے پرسپیکٹو سے, لیکن اس سے پہلے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا, اب بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو اینکر کے ہاتھ میں تھا یا ایڈیٹر کے ہاتھ میں تھا کہ وہ اس کو کٹ کر دیتا, بٹ دیر از اے پرسپیکٹو کہ ہمیں دکھانا ہے کہ یہ ہمارے پولیٹیشینز ہیں. اور دوسری یہ بات کہ جیسے آپ کاؤنٹر کی بات ہم کرتے ہیں, جب آپ کی پولیٹیکل ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس میں تو ٹھیک ہے لڑیں آپ آپس میں آرگومنٹس کریں, بٹ when there is a personal debate, جب ہم ذاتیات میں گھس جاتے ہیں تب اینکر کا رول شاید کروشل ہو جاتا ہے. ذاتیات میں تو یار میکسیمم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی لیڈر کے اوپر کوئی ایسی بات کی جاتی ہے جو مطلب تہذیب یافتہ یا تہذیب کے دائرے میں نہیں آ رہی ہوتی, تو زیادہ تر بیشنگ بھی ہوتی ہے اور پھر وہ گالم گلوچ بھی ہوتی ہے, اور وہ ایک ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ جمپ آؤٹ کر جاتے ہیں وہ لمٹس جو آپ کو دی ہوئی ہوتی ہیں, اور پھر اس ٹائم پہ آپ کو روکنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ایکسکیوز می سر یہ نہیں ہے. اچھا یہ صرف کسی اپنے اپوزیشن کے لیڈرز وغیرہ پہ اٹیک نہیں کرتے قمبر, آئی ہیو آلسو ایکسپیرینسڈ جہاں پہ آپ کسی پولیٹیشین سے کوئی کوشچن پوچھیں گے which actually questions their authority, اور ان کا جو کام ہے عوام کو سرو کرنا, اگر آپ اس کو ڈائریکٹلی کوشچن کرتے ہیں تو وہ اتنے انٹیمیڈیٹ ہو جاتے ہیں that they would start attacking us personally. اور میرے ساتھ بہت بار ایسے ہوا کہ مجھے پرسنل اٹیکس سننے پڑے on air. Exactly, on air attack, اور ایسے ملتے کیسے ہینڈل کرتے ہیں وہ. پھر آڈینس جو ہوتی ہے I think they are very smart, ان کو نظر آ جاتا ہے کہ کس کے پاس جب جواب نہیں ہے تو وہ اٹیک کر رہا ہے, تو وہ الٹا ہمارے فیور میں جاتا ہے, وہ بندہ خود کو ایکسپوز کرتا ہے. میں یہی چیز کہہ رہا تھا کہ یہ تو جانی چاہیے آن ایئر, لوگ کیوں کہتے ہیں کہ اس کو کٹ کر دیا جائے, کیونکہ بعد میں جو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہمارے پاس شاید ٹائم نہیں ہوتا اتنا, جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آن ایئر بھی اس طرح ہوا. چلیں اب ذرا اسکرین ایکسپوزرز. عید کی حقیقی خوشی آپ کی نظر میں کیا ہے؟ عیدی دینا, مجھے ابھی بھی عیدی چاہیے. عیدی بڑوں سے یا چھوٹوں سے؟ عیدی بڑوں سے ہی ملتی ہے, چھوٹوں سے بھی ملتی ہے. چھوٹوں میرے بائی دا وے بہت سے بھانجے بھانجیاں ہیں اور بھتیجے ہیں, تو مجھے اب ان کو سب کو دینی پڑتی ہے, بٹ آئی ایم اسٹل اے ینگ بیبی گھر کا, آئی ایم دی ینگیسٹ ون. تو وہ بیہیویئر میں تو ساری عیدی اکٹھی کر لیتی ہیں ماما بھی میرا نہیں, ماما کا رول بڑا میں بہت ڈومینیٹنگ ہوں بھائی. میں اپنی ماما کو بچپن میں نہیں دیتی تھی, اب تو میں یہ گن گن کے رکھتی ہوں, انڈیپینڈنٹ وومن ہو گئی ہوں. تو آئی لو عیدی دا موسٹ. اب تک کتنی زیادہ عیدی ملی ہے؟ فار ایگزامپل اب مجھے تو یاد ہے کہ مجھے 9th کلاس میں جب میں نے سبھی سے اکٹھی کی تو میرے ریلیٹیوز آئے تو میں نے اتنی اماؤنٹ, زبردست. کیا کیا تھا اس کا؟ 1 لاکھ روپیہ ملی تھی. کیا تھا کسی زمانے میں کیا کیا تھا, وہ سیونگز میں آ گئی تھی نہ, اچھے بچے بن گئے تھے. ہاں سب سے زیادہ نہیں, وہ بھی ریسنٹلی ملی تھی 2023 میں. اس کے بعد سیکنڈ آئی تھنک 50,000 ملی ہوگی, اور 100 روپیہ بھی ملتا ہے. یعنی کہ عید پہ آپ سے اچھے خاصے جو ہیں وہ تعلقات بنا سکتے ہیں ہم, اگر ہمیں پیسے چاہیے, اگر آپ کو پیسے دینے تو پلیز کانٹیکٹ می. اف اینی بڈی از اپ فار گیونگ می عیدی, آئی وڈ لو اٹ. ہمیں آپ عیدی دیتے ہیں یا عیدی لیتے ہیں نمرا کی طرح؟ عیدی دیتے ہیں زیادہ تر, لیکن یہ ہے کہ لیتے بھی ہیں, جو بڑے ہیں ان سے لیتے ہیں. اور تو ہمارے بارے میں کیا رائے ہے قمبر آپ کی؟ آج دینی پڑے گی کے بعد بڑے دیتے ہیں تو ہم چھوٹے ہیں. قمبر ہم آپ سے چھوٹے بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں. میں اور ہما چلے, آپ زیادہ حسنین کو تو چلے. دعائیں ہم حسنین سے بھی لیں گے بہت ساری. اچھا دعائیں دے رہے ہیں, تھینک یو ویری مچ قمبر, یو ویری کائنڈ, یو ویری دعائیں مطلب ان سے بڑھ کے عیدی کیا ہو سکتی ہے. صحیح بات ہے, بالکل. ہم دعا کرتے ہیں کہ دعا میں آپ کو دے دوں گی, آپ کیش دے دیں ہمیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو ان کو 1 لاکھ روپے ملتی ہے, یہ ملتی نہیں ہے, ملی تھی. دیکھیں وہ ایکسیپشنل کیس تھا, اس نے پوچھا زندگی میں سب سے زیادہ کتنی ملی, میں نے کہا ایک بار 1 لاکھ روپیہ بھی ملی تھی. اب وہ کہاں سے کاؤنٹڈ اتنی علی عبداللہ جو بناتا ہے نا ریلز, وہ بہت اچھی, اس کی تمہارا کی کلپ لے گا وہ, ابے کم وقت 1 لاکھ روپے مل گئی, ہم تو 2500 جمع کر. اچھا تو وہی 500 روپے. صحیح بات یار, وہ 1 لاکھ روپیہ مل جاتی ہے نا زندگی میں ایک بار. لگتا ہے آپ کو ٹک ٹاک بہت پسند ہے جو آپ میمز اور ریلز کی بات کریں. نہیں, I have seen علی عبداللہ too. علی عبداللہ, if you're watching this video, we love you and we love your content. چلیں پھر اپنے مہمانوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ ان کی فیوریٹ ریل اور میم کیا ہے. میم اور ریل کی طرف آئیں گے, لیکن عید کا بنیادی مقصد جو انہوں نے کہا تھا وہ میں ذرا تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دوں.
دیر شوڈ بی اے سیریس کانٹینٹ ٹو, مطلب یعنی آپ صحیح ہے عید شو میں آپ کرتے ہیں لیکن اس سے میسج بھی جانا چاہیے. عید کا اصل جو مقصد ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ نے پورے مہینے جو ہے عبادت کی ہے, روزے رکھے ہیں, اللہ نے آپ کو ایک تحفہ دی ہے, اور اس تحفے میں مطلب خوشی وہی ہوتی ہے کہ جو آپ دوسروں کے ساتھ شریک ہوں. تو آپ کے جن لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رہے, اور خصوصاً اس میں ریلیٹیوز ہوتے ہیں, تو دس از اے بیسٹ ٹائم, آپ ان کے پاس جائیں, ان سے ملیں, اور آپ پہلے شروعات کریں گے نا تو میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں پازیٹیوٹی جو ہے نا, جب وہ پازیٹیوٹی ہوتی ہے تو نیگیٹیوٹی وہ اس پر اثر ڈال رہی ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں کم کر رہی ہوتی ہے. کبھی کبھی دونوں طرف گیپ ہوتا ہے, تو دونوں طرف وہ کمیونیکیشن ایک گیپ ہوتا ہے, جو کہ کمیونیکیشن گیپ اگر آپ پہل کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ کمیونیکیشن گیپ ختم ہو جائے, اور آپ کا وہ تعلق جو آپ یہ سمجھتے تھے کہ بڑا تلخ حقیقت میں تبدیل ہو چکا ہے, وہ ایک اچھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ریلیشن شپ میں ایک اچھے تعاون والے جو ہے کردار میں بدل سکتا ہے اگر آپ تھوڑی سی جد و جہد کر لیں, اور یہی عید کا میسج ہے. اور باقی آپ نے پوچھا میم کون سی, یار میں وہ علی عبداللہ کے بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں وہ دیکھتا ہوں. باقی میں زیادہ تر جو ریلز اسکرال کرتا ہوں انسٹا پہ, وہ میری کوشش ہوتی ہے کامیڈی کے کچھ دیکھ لیں, کیونکہ نیوز تو سارا دن ویسے ہی آپ نے دیکھنی ہے, اور اس کے لیے بیسٹ میڈیم ٹویٹر ہے. تو علی عبداللہ کی ویڈیوز آئی لائک دا مور, مطلب یعنی آپ اس میں کہہ لیں کہ مختلف کانٹینٹ کریٹرز ہیں جو بہت اچھا کام کریں. تابش ہاشمی بہت اچھا کام کریں جیو پہ, علی عبداللہ ہیں, پھر وہ ایک لڑکا ہے عباس بخاری ہے شاید اس کا عباس بخاری ہے, وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. بریلینٹ کنٹینٹ کریٹر. علی انجم ہے, اور بھی بہت سے کنٹینٹ کریٹرز ہیں. نمرا, جب آپ اتنے سارے نام لے رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ ٹرینڈز فالو کرتی ہوں گی. کشمیری چوڑیاں لیں؟ کشمیری چوڑیاں لی میں نے, اس پہ نہیں پہنی, بٹ آئی ڈیڈ گیٹ دم. 3 بولی ہیں, بنڈلز بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں, بنڈلز. یس, بہت خوب. اچھا جویلری بھی ٹرینڈنگ پہننی پڑتی ہے؟ بالکل ایسے ہی بھائی. ابھی انسٹاگرام پہ ایک دن اگر میں لائیو جا رہی ہوں, کوئی کشمیری چوڑیاں آ رہی ہیں جو میں نے زندگی میں نہیں دیکھی. ایک دن میں لائیو جا رہی ہوں تو بھائی وہاں پہ آ رہے ہیں کوئی کندن مہندی, ہر دوسرے دن ایک دن گئے تو وہاں پہ کوئی یہ والی کرتی, وہ کرتی, یہ شلوار, ایسی شلوار. بھائی اتنا پاگل کیا نا اس بار انسٹاگرام نے, وہ کسی نے نہیں کیا, اور ان کو ڈھونڈنے کے لیے بہت ایفرٹ کرنی پڑی. لڑکے بھی کرتے ہیں فالو یا نہیں؟ لڑکے بوائز آر سمپل, جو انہوں نے اپنا سوٹ سلوایا ہوا ہے, سمپل کرتا شلوار تے واسکٹ پانی ہے. نہیں, اب بوائز بھی سمپل نہیں رہے بھائی. اب وہ پہلے ہوتا تھا قمیص شلوار پہن کے نکل گئے, اب تو جب تک ڈیزائنر کلودنگ نہیں ہوتی تو لڑکے وہ بھی نہیں کرتے. جب وہ رینج دیکھتے ہیں نا ہم تو پتہ چل جاتا ہے آپ لوگ کتنے سمپل ہیں. شوز آپ لوگ اتنے چوزی ہوتے ہیں اپنے شوز کے لیے. اف اف اف. لیکن ان کمپیریزن ود گرلس میرے خیال سے کوئی کمپیریزن بنتا نہیں ہے لڑکیوں کے کمپیریزن میں شاید. لیکن اب جو ہے نا, مطلب زیادہ تر بات کی جو ہے تو ایک ٹائم ہوتا ہے کہ جس پہ آپ بہت زیادہ انتھوزیسٹک ہوتے ہیں اور بہت زیادہ چیزیں آپ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ مطلب آپ پروفیشنل لائف میں اپنی اتنی انڈلج ہو جاتے ہیں کہ مطلب آج جو ہے, جب میری والدہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے کب جانا ہے, میں نے کہا میں نے 9:30 بجے تک جانا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اچھا کون سا ڈریس پہنو گے, میں کہا یار کر دیں کوئی. تو اس طرح ہوتا ہے اکثر کہ آپ کی پروفیشنل کمٹمنٹس اتنی ہوتی ہیں کہ آپ کو وہ جو پہلے والا ہوتی ہے نا بچپن والی, وہ نہیں رہتی کہ مطلب آپ نے جو ہے نا ایک چیز پہ فوکس کرنا ہے. جو والٹ نکلے گا وہ بھی پینٹ کے ساتھ میچنگ والا ہوگا, تو وہ والا سین ختم ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. لیکن پھر بھی جب ہم اینکرز ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں, اپنی پروفیشنل لائف ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, کوئی 1 یا 2 سوٹ ایسے ہوتے ہیں ہماری وارڈروب میں جو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جب ہمارا کمفرٹ زون کا ٹائم آ گیا نا کہ ہمیں سب سے زیادہ کمفرٹ لیول وہ پرووائڈ کرتے ہیں. کوئی ایسے سوٹ, اور وہ کون سے ہیں؟ بلیک ہے میرے پاس کوٹ جو کہ میں موسٹلی ویئر کرتا ہوں, اور اس کے ساتھ جو ہے آپ میں زیادہ تر شو بھی جب کرتا ہوں تو جینس پہنی ہوتی ہے کیونکہ وہ نظر نہیں آتا اوپر جو ہے. تو جینس میں مطلب فارمل کے وجہ میں کیجول زیادہ پریفر کرتا ہوں, اور اکثر میرا کیجول ویئر ہی ہوتا ہے کیونکہ اس میں بندہ تھوڑا ایزی رہتا ہے, کمفرٹیبل رہتا ہے. لیکن اکثر ایٹ ٹائمز آپ کو ایسی جگہ پہ جانا پڑتا ہے, کوئی ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جہاں پہ آپ نے فارمل ڈریسنگ ہی کرنی ہے in any case. تو اس میں یہ ہے کہ موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ آئی ویئر بلیک اینڈ بلو, آئی گیس بلو کوٹ ہے وہ زیادہ پہنتا ہوں. باقی یہ ہے کہ آئی چوز کہ
easy हो बंदा, relax हो, casual हो. ऑन स्क्रीन तो दैट्स वेरी इजी, व्हाइट शर्ट एंड टाई आपने कोई भी लगा ली, ज़्यादातर व्हाइट शर्ट और टाई ज्यादा यही होता है, लेकिन गर्ल्स का थोड़ा डिफरेंट होता है मेरे ख्याल में कि डिफरेंट भी आपने और मुश्किल भी. एक हफ्ता पहले चूज करना होता है या वैसे मैं टाइम थोड़ा मेरा ज्यादा शो होता है मंडे टू सैटरडे, सो आई हैव टू गो टू माय ऑफिस 6 days a week, which means that I at least need 6 outfits. तो सैटरडे सिर्फ संडे का दिन होता है मेरे पास जिसमें मुझे दिल करता है कि मैं रिलैक्स करूं, लेकिन वो फैमिली कमिटमेंट्स भी होती हैं तो मेरा संडे भी फ्री नहीं जाता है. तो वो भी डेली बेसिस पे ही मुझे अपने कपड़े डिसाइड करने पड़ते हैं. लेकिन मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे आउटफिट्स, मतलब आई गिव माई 100% टू दैट टू. खुद चूज करती हैं जैसे उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मेरे लिए अगर कभी कोई गिफ्ट भी लाता है ना तो मैं बीच में घबरा जाती हूँ कि, और मेरे एक्सप्रेशंस क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत स्ट्रांग हैं, तो अगर लेट्स से अगर कभी किसी ने मेरे लिए कपड़े गिफ्ट लाए ना तो मैं परेशान हो जाती हूँ कि भाई अल्लाह ताला प्लीज़ मेरे एक्सप्रेशंस को छुपा लीजिएगा, क्योंकि मुझे किसी की लाई हुई चीज़ पसंद नहीं आती. और खुदा ना ख्वास्ता एक दो बार ऐसे हुआ कि जब मैंने गिफ्ट्स खोले एंड आई वाज प्रिटेंडिंग ओह दैट्स वेरी नाइस, आई लव इट, वो नजर आ रहा होता है कि मैं फेक कर रही हूँ. और फिर किसी ने पूछा नहीं कि अब आपने ये पहने नहीं या हमें पहन के तो दिखाओ? नहीं पहन लेती हूँ, इतनी रूथलेस नहीं हूँ मैं, दिल रखने के लिए ज़रूर पहनती हूँ कि यार हाँ बहुत प्यारा है. वो मैंने कहा ना कि मैं जान के नहीं करती, फेशियल एक्सप्रेशंस थोड़े स्ट्रांग हैं. क्या वो एक ही दफा पहना? हाँ एक दफा पहन के बस अभी बता जो फेशियल एक्सप्रेशंस की आपने बात की ना, तो हसनैन यकीनन आप इस बात से एग्री आपके करेंगे कि कहा यह जाता है कि एंकर्स जो होते हैं वो रियल लाइफ एक्टर्स भी होते हैं और वो बहुत अच्छा प्रिटेंड करते हैं. तो स्क्रीन पे कॉम्प्लीमेंट पास हुआ है मुझे लगता है कि मैंने भी नहीं, कॉम्प्लीमेंट मैंने दिया कहा ही नहीं कि क्या करती हो वो, अगर किसी बंदे ने गलती से दे ही दिया इसे गिफ्ट, कोई भाई फैमिली इसे मेंबर्स हो पसंद सकते नहीं हैं, आया, लेकिन कमर इसने प्रिटेंड कर दिया कि बहुत वो क्या बहुत बात डेप्थ है, में चले गए थे level आप, से मैंने गए इसको हो। तो वो देखिए बेचारी कमर उसका जरूरी दिल थोड़ी है रखने के लिए पहनती कब हो। बोल रहे तस्वीर लेके भेजती वो हूँ, क्या हमने करती ना हूँ. ओवरकम कर दिया था कि वो बहुत डेप्थ में जा रहे थे. अच्छा लेकिन कहा तो यही जाता है ना कि एंकर्स जो हैं वो रियल लाइफ एक्टर्स होते हैं, हर चीज प्रिटेंड कर लेते हैं. तो एक्टिंग से कोई दिलचस्पी या नहीं, कभी भी नहीं. मुझे अक्सर ये लोग बोलते हैं कि आप दिखने में ऐसे लगता है कि आप टीवी वगैरह से अगर हैं तो आप एंकर की बजाय कोई एक्टर वगैरह लगती हैं. तो मैं उनको बोलती हूँ भाई मुझे इसमें कभी दिलचस्पी नहीं. हाँ, आई यूज्ड टू ड्रीम अबाउट बिकमिंग एन एंकर, क्योंकि मुझे ये बहुत इंटेलेक्चुअली सुपीरियर लगते थे. लेकिन एक्टिंग से तो मेरा दूर का, मतलब मुझे तो हंसी आ जाएगी भाई, सीरियस सिचुएशन मातम हो रहा है तो मैं वहां पे बैठ के वैसे तो एंकर्स को भी एक्टर्स ही कहते हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. वैसे तो एंकर्स को भी एक्टर्स ही कहा जाता है. बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि एक्टिंग चल रही है, होती वो बहुत मुख्तलिफ है ना. वो आई थिंक ज़्यादा एथिकल साइड पे है, जबकि वो एक्टिंग उसमें इंटायरली आप एक अलग शख्सियत के तौर पे बिहेव कर रहे हैं, आपके डिफरेंट कैरेक्टर्स आ रहे हैं, मुख्तलिफ नाम है, जो आपके आसपास लोग हैं वो बिल्कुल वो नहीं है जो कि वो हैं असल में. तो बहुत मुख्तलिफ है. अच्छा आप लोगों को तो ज़्यादा इस चीज़ का एक्सपीरियंस करना पड़ता होगा क्योंकि न्यूज़ बुलेटिन चल रहा होता है, कभी हंसी भी आती है लेकिन आगे डेथ न्यूज़ आपने कन्वे करनी है, तो फिर उसको किस तरह से मैनेज करते हैं? बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा टफ होता है. वी कंट्रोल इट. बाज़ औक़ात तो एनसीआर से ऐसे जोक मारे जाते हैं कि हम तो ब्रेक ले लेते हैं, हमारे पास मार्जिन होता है, आपके पास वो we have मार्जिन no नहीं choice, we have to control our emotions. Yes, इस वक्त जंग लड़ चुकी है और बड़े ही सीरियस हालत हम चल. लेकिन अच्छा एक और क्वेश्चन जिसके ऊपर आ रहा है वो कंबर की जाने बढ़ेंगे. हमारी अपनी पर्सनल लाइफ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ डेली इंसिडेंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल रोड पे जाते हुए गाड़ी ठुक गई है, किसी ने आके ठोक दिया, यार ये क्या किया, इतना बंदा गुस्से में होता है. ऑफिस लेट आए हैं लेकिन उसके बाद आके फिर अब ऑन शो टाइम भी ऑन टाइम करना है हमने शो, तो कितना उस सिचुएशन को टैकल करना डिफिकल्ट होता है. डिफिकल्ट ऐसा हुआ है कभी वैसे? बहुत दफ़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन विद द टाइम यू लर्न कि आपको ना एनर्जी ज़ाया नहीं करनी होती अपनी ना. कोई आके आपको गाड़ी मार के, यार मैं उससे जितनी बहस करूँगा मेरी एनर्जी लिमिटेड है. मैंने वो एनर्जी अपनी उस चीज़ पे देनी है जिससे मुझे फ़ायदा हो. अब मैं उसके साथ बहस करूँगा, उसके साथ मेरी आधी वो एनर्जी ले लेगा ब्रो. तो इस वजह से इतना टाइम नहीं होता कि उससे उलझे. अभी रिसेंटली हुआ था, मेरी गाड़ी आके खड़ी की थी. असल में मुख्तलिफ होता है, कभी मैं वालिद साहब की गाड़ी ले जाता हूँ, कभी अपनी ले जाता हूँ, कभी छोटी बहन की ले जाता हूँ. तो बहन की गाड़ी लेके गया हुआ था तो गाड़ी चोर तो आके खड़ी की, एक बाइकिया वाला आके उसने मारी. अब जब वो बाइकिया वाला मार के मैंने कहा यार तुम ठीक हो, खैरियत से हो? तो इस बाइकी वाले को क्या सूझी कि खड़ी गाड़ी के अंदर आके घुस गया. वो क्यों? अब मुझे बड़ा गुस्सा आया कि यार ये कोई हाईवे नहीं है इतनी जोर का. तो मुझे उससे ज़्यादा ये हुआ कि यार अपनी केयर करनी चाहिए इसे. लेकिन फिर उस टाइम पे आप कुछ नहीं कर सकते. मैंने कहा कि यार आप ऐसा करें कि आप
وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتا یہ. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, آپ مجھے کمپنسیٹ نہ کریں, آپ مجھے آئی ڈی کارڈ اپنا دیں. تو اس نے کہا میں آئی ڈی کارڈ کیوں دوں؟ میں نے کہا کہ کل تم آئی ڈی کارڈ لینے آؤ گے, تمہاری خواری ہوگی, تمہیں ایٹ لیسٹ یہ ہوگا کہ تم بائک پہ روڈ پہ چلاؤ گے تو دھیان سے چلاؤ. اچھا یہ بڑا اچھا یہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم وہ ایٹ لیسٹ دیکھے گا ضرور. تو وہ میں نے اس کا آئی ڈی کارڈ لے کے رکھ لیا. رات کو میسج آیا سر کب آؤں, میں نے کوئی رپلائی نہیں کیا. اگلے دن جب 3-4 دفعہ فون کیا اسے فیل ہوا نا کہ یار کچھ ہوگی ہے غلطی, تو پھر میں نے کہا یار آ جاؤ اپنا آئی ڈی کارڈ لے لو. ویسے بڑی کیوٹ پنشمنٹ ہے یار, مطلب ایک آپ نے سمبولک پنشمنٹ ہے, سمبولک والی پنشمنٹ ہے. اگر دوسری پنشمنٹ میں دیتا کہ اسے میری گاڑی بھی صحیح کرا دو تو اس پہ کافی برڈن پڑ جاتا. لیکن ہم نے مطلب ایک چھوٹے چھوٹے جسچر سے, آپ نے جو سوال تھا بنیادی کہ آپ نے اپنے غصے کو مطلب اگر آپ کنٹرول کرنا, اگر آپ 30 دن روزے رکھ رہے ہیں اور آپ یہ لرن نہیں کر رہے کہ آپ عید پہ اگر آپ ایک ڈیفرنٹ پرسن نہیں ہیں تو پھر فائدہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں تو قرآن بھی کہتا ہے کہ اتنے ایسے روزے دار ہیں جنہیں بھوک پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. وی شوڈ ٹیک کیئر آف ادرس. یہی بیسک میسج آف ٹائم. میں نے اسی طرف میں نے ایک اور چیز بھی آنی تھی. آج کل کی یہ جو رمضان ٹرانسمیشنز چلی ہیں, ہم نے بہت سارے کلپ کو, یہ کلپ نہیں آیا بہت کریزی تھی, what the hell میں is نے بھی that? کی ہے اس کو نا آپ نہیں میں آپ کا تو دیٹ از این ایتھیکل پروگرام, ہیونگ اے دوپٹہ آن یور فیس اور اس کے اوپر ریلیجیسلی چل رہا ہوتا ہے, کریڈٹ گوز ٹو یو. بٹ وہ جو چل رہا ہوتا ہے سلسلہ کہ موویز کون سی دیکھیں گے, ویسے نیٹ فلکس پہ کون سی مووی دیکھی جا سکتی ہے, ایون شیطان از کنفیوزڈ, اس کے اوپر میمز بھی بڑی بنی ہوئی ہوتی ہیں کہ کون سی مووی روزے کے اندر دیکھنی چاہیے. رمضان ٹرانسمیشن جو دوپٹے کے بغیر تھی, رمضان ٹرانسمیشن پہ جو ایسی کالز آئی ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آتا وہ لوگ سوال ساری زندگی لگتی ہے ایسا سوال. بھائی دیکھیں میں بتاتی ہوں اصل میں وہ ریٹنگز کے لیے ہوتا ہے. جی میم کلچر جو ہے نا اس نے زیادہ ڈسٹروائے کر دیا ہے. بالکل اب لوگ اتنے بیہودہ سوال جان بوجھ کے کال کر کے پوچھتے ہیں تاکہ وہ ہماری میم بن کے نکلے. یار مطلب میں ابھی ریسنٹلی ٹو بی ویری آنیسٹ, اب ہنسنے کے لیے نہیں, دیٹ از اے جوک اور ویری نیسٹی جوک ان فیکٹ. اب میں ریسنٹلی ابھی دیکھ کے آ رہا ہوں کلپ, مطلب جب میں افطار کر کے سوال کر رہا تھا تو اس کے سامنے آیا وہ جویریہ سعود صاحبہ جو ہے ان کا وہ پروگرام تھا, تو اس میں ایک اس میں یار اس کا ٹرانسمیشن شی مسٹ اون اٹ کہ اسے کرنا چاہیے کہ جو اس میں مطلب یعنی آئی واز ٹوٹلی امیزڈ کیا چل رہا ہے. اس نے سوال کیا پوچھا کہ بھائی میں وضو میں نہیں رہتا. مولانا صاحب نے کہا کیوں نہیں رہتے؟ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب نے کہا آپ زیادہ کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی زیادہ کھاتا ہوں. انہوں نے کہا کوئی وظیفہ بتائے. میں مطلب وظیفہ کس چیز کا یار؟ کم کھانے کا نا. دیکھیں اس کے ایک پازیٹیو ایسپیکٹ کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. اچھا وہ جو ہم بات یہ کنٹینٹ ڈسکس ہو رہا ہے اور مزے کی آپ نے دیکھا تو باقی میمز دیکھی آپ نے کہ نا سے دا نیم, وہ جو فضا صاحبہ کی ایک ٹرانسمیشن ہے اس کے بہت سے کلپس وائرل. آئی تھنک دوز آر آل ویری پیتھیٹک. I don't want to mention somebody here to discourage them, but to principally, highlight their content. نہیں میں discourage کی بات نہیں ہے sir, this is not something کہ جس کو آپ ایئر کریں. یہ پوری معاشرے کو آپ کیا سکھا رہے ہیں؟ ایک ریٹنگ کے لیے آپ جو کسی بھی حد تک چلے جائیں گے, مطلب آپ ریٹنگ لینے کے لیے آپ you can do anything. اب رونے دھونے کے ڈرامے کر رہے ہیں اور اس لمٹ میں آپ کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اس معاشرے ہماری جو سوسائٹی ہے اس کی تہذیب کیا ہے, وہ معاشرے کی ویلیوز کیا ہیں, ہمارے اقدار کیا ہیں, ہم نے کیا چیز کس کے آگے کرنی ہے. فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ بہت ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں یا نہیں چیز دیکھ سکتے. پہلے تو آپ کا یہاں پہ کانٹینٹ چیک آ جاتا ہے, لیکن بڑا انفارچونیٹ ہے. اچھی بات یہ جو کمبر ہم بات کر رہے ہیں نا, اس میں آئی تھنک ان لوگ وہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں اس سے بھی زیادہ غلطی ہماری ہے, بیکاز وی واچ. ہماری گیسٹ پیارے پیارے ہمارے ساتھ ہیں, لیکن جیسے کہ پہلے ایکٹنگ کی بات ہو رہی تھی, اب تھوڑی سی ایکٹنگ کروانا بھی بنتی ہے. ہمارے پاس آئے ہیں, ہمارا بھی کچھ فرض بنتا ہے کہ ان کا کہ ان سے تھوڑا بہت جانیں کہ ان کی ایکٹنگ سکلز کیسی ہیں. تو سچویشنز ہیں, سب سے پہلے نمرہ سے جانتے ہیں. کمبر فرسٹ. چلیں کمبر بڑا نالائق ہوں میں, صحیح کمبر فرسٹ دیکھ لیتے ہیں, ابھی پتہ چل جائے گا. اگری ہیں, آ جائیں. یا لیڈیز, ویسے تو لیڈیز فرسٹ چلتا ہے. میں دیکھیں ہر چیز لیڈیز فرسٹ ہو رہی تھی, اب پھر کمبر پہ چلیں کوئی نہیں, چلیں مین فرسٹ. ہم نے آپ کو پھر ابھی ایک فقرہ دینا ہے, آپ نے اس کے اوپر 4 کنڈیشنز لاگو کرنی ہیں. اس کو ہنس کر, اس کو غصے میں, اور اس کے بعد رو کے اور پیار سے اور شرما کے آپ نے اس فقرے کو اگین ایکٹنگ کر کے بتانا ہے. یا سنٹینس یہ ہے کہ کریونگ ہوتی ہے چائے کی, تو مجھے چائے پینی ہے. اب سب سے پہلے آپ نے پہلے تو فنی انداز میں ہی کہہ دیں, یا پھر پہلے غصے والا کر لیتے ہیں, وہ فرسٹریٹڈ ہوا ہوتا ہے نا, تب چائے کی نیڈ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. غصے میں کہنا ہے مجھے چائے پینی ہے. چائے لے کے آؤ یار. اوہ دیٹس ویری نائس.
तो बड़ी जबरदस्त एक्टिंग स्किल्स है यार। अच्छा इसको अब अच्छा इसको अब प्यार से कहना है, ये आप किसको कहेंगे, ये आपने खुद अपने माइंड में रख लेना है कि यार कोई है ऐसा प्यारा तो हम पूछ सकते हैं या नहीं पूछ सकते, कंडीशन पहले बताएं। कैन वी हैव अ कप ऑफ टी? ओह वाओ दैट्स ग्रेट। चलें फिर। कैन वी देखा यस तो जिसने बनानी है साथ पिए कि ना। संभाल दिया। अच्छा इसको अब रो के रोके ये तो ना रोके कराएं। चाय कैसे मंगाएंगे ये? बार बार मांग बहुत रहे हैं थके ना, लेकिन मांग रहे चाय दिला नहीं, चाय बेटा, दिला ये- दो। अच्छा चलो ये चाय अगर मैं पिला ज्यादा दो। बोलूंगा कंटेंट वाले। अच्छा रो के जो है ना, रो के चाय मांगनी है। हाँ जी। अच्छा चलें से मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया के साथ हमारी जंग हो गई है, इंडियन पायलट आ गया एक मरतबा फिर से हमारे कब्जे में। अब चाय बड़ी मज़े की है, वो वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स में मशहूर है, पाकिस्तान की चाय जाना बड़ी लेवल की होती है। अब पकड़े भी गए हैं, चाय भी चाहिए, तो फिर कैसे मांगेगा वो पायलट चाय? I heard your tea is fantastic. Can you give me? ओह वेरी नाइस वेरी नाइस। ये बहुत अच्छा था, जबरदस्त। नम्रा की जाने बाते हैं। नम्रा सेम मैंने वैसे सिचुएशन। पहले बताया था कि मेरी एक्टिंग स्किल जीरो है। नहीं ना, अब आपको करनी तो आई पड़ेगी। डोंट इवन लाइक टॉम doing it, क्रूज मुझे पसंद नहीं। अच्छा चले ठीक है। पहले हंस के मुझे चाय पीनी है। मुझे सॉरी चाय पीनी सॉरी है। या मुझे चाय पीनी है। अरे वाह जबरदस्त, ये अच्छा था। हसरीन थी। वैसे ये कंफ्यूजिंग है। खुद से ऑर्डर नहीं था, मुझे चाय नहीं पीनी उन्होंने है। पहले बता बताया दिया कि है, मेरी तो या, बिल्कुल भी अच्छी हाँ, skills उन्होंने नहीं है। पहले बता दिया। अच्छा सेम तो आप रो लोग के, गुजारा कर लेना भाई। सेम रो के। मुझे चाय पिला दो। ओह माय गॉड, अब तो चाय का ढेर लग जाएगा। आप ऑन एयर के। आई थिंक अच्छा वैसे मैं चाय नहीं पीती कभी अच्छा। भी। ये अच्छा किया क्लियर कर। कॉफी पीती हैं? वो भी नहीं। फिर आप जूस पिला दो, जूस पिला दो। जूस चाय ये भाई मीम चाय में मशहूर है। मशरूबात की मुर्शद है, तुम चाय नहीं पीती आई हो। कांट। मैंने जिंदगी में शायद 2-3 कप चाय पी होंगे। यार ये जिंदगी अच्छा शुक्र है इन्होंने आपने ये इसे नहीं कहा यहाँ कि पे चाय मेरे एक्टिंग साथ सिखाती बिठा है। दी है। कैसे चलिए जी जल्दी जल्दी करें। अच्छा चलिए एक I एक don't रह गया है, वो यार, ये सिस्टम नहीं चलता वो है कंबर चाय से भी हमने नहीं पूछा, गा के चाय, मुझे चाय चाहिए। चाय चाहिए हाँ कौन सी कौन सी जनाब, जनाब। ये सबसे अच्छा आगे हम प्रमोशन नहीं कर रहे किसी का भी। जबरदस्त। ये उसके तो पैसे लगेंगे। यार हाँ, ये उसके तो पैसे बड़ा लगेंगे। यस ये तो बड़ा जबरदस्त हो गया। अच्छा जी अगला हमारा सेगमेंट है वो ये कि आपसे रैपिड फायर करेंगे यस रैपिड फायर तो में। अगर आप मुझे इजाजत दें तो Sure, फिर sure, रैपिड sure. फायर मैं कर ये लेती हूँ लें क्योंकि मैं आप- मेरा दिल कर रहा है आप कि जरा फ्राई मैं भी सर अंजाम देखें दें कि ये इसके, क्या बिल्कुल करेंगे क्या ऐसे ही। नहीं। कंबर से स्टार्ट करना चाहेंगे या निम्रा से? नम्रा से पूछ लेते हैं। चले आपसे स्टार्ट इस कर दफा लें। लेडीज फर्स्ट। एक लफ्ज होगा और उसका सुनते साथ ही जो आपके माइंड में पहला रिएक्शन आएगा रैपिडली आपने बोल देना है, चाहे जो भी हो, क्योंकि वर्ड ऐसा होगा कुछ भी डबल मीनिंग नहीं होगा। दोस्ती, पक्की, ब्यूटी, हमेशा, टीवी, फॉरएवर, मेकअप, खूबसूरती, शॉपिंग, ऑलवेज, चाय, नेवर, बारिश, लव, पेन, सॉरी, पेन, पेन, कलम, खूबसूरत, कागज, खाली, टिकटॉक, नेवर, चार्जर, ऑलवेज, जबरदस्त, नेवर एंड ऑलवेज, जबरदस्त। व्हाट एन एंडिंग, नेवर एंड ऑलवेज। Yeah. कोरा का नाउ इट्स योर टर्न। हाँ जी। फोन, क्या अभी मुझे दोबारा पूरा समझाएं कि मैं अच्छा, आपको एक- समझाती हूँ। एक- देखिए, एक- एक- ठीक है हम समझ गया, got जो it. भी जहन में आएगा फर्स्ट वो आपने बोलना ठीक है। है। फोन, नेसेसरी, घर, लव, ऑफिस, रूटीन, फ्रेंड, काइंड, मोहब्बत। टू बी फेयर ये था नहीं। आई विश। इसमें आपको फेयर होना पड़ेगा। मोहब्बत, फेल, फेल बोल दो, मोहब्बत, इतना तो टाइम ही नहीं था। फेल ही हो जाती है सबकी। इतना तो सोचने यार का कुछ भी आंसर करना है आपको। मैं नाकामी कहना नहीं चाहता। इतना तो टाइम ही नहीं था। देखा मुझे पता था ना अच्छा। और वो क्यू लाइन में भी नहीं था। आपको देखते साथ ही मैंने सोचा। मोहब्बत, इश्क, डोनाल्ड ट्रम्प, स्टूपिड, बॉस, ऑलवेज राइट, ग्लासेस, क्यूट, मनी, ऑलवेज, अलॉट, कार, नेसेसिटी, पर्स, फुल ऑफ मुझे मनी, होना चाहिए था। कंबर, कंबर, कंबर,
anonymous person. Oh my God, یہ تو بہت ہی عجیب سی اینڈنگ ہوئی. حسنین, آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے میں اپنے تو مہمانوں سے؟ لاسٹ میسیجز ہی آپ سے لوں گا. پہلے تو لاٹ آف بنڈل آف تھینکس ٹو یو, آپ آئے ہیں. اور عید کا بیسکلی میسج جو کہ پہلے مطلب ہم بہت سارے میسیجز ہیں ایسا یونیک سا جو پہلے کبھی کسی نے سنا نا, ایسا ہی جو پہلے کبھی نہ کیا. ساری باتیں کہی جا چکی ہیں, سارے مطلب جو ہیں وہ لیے جا کھل چکے ہیں, اور سارے جو راز ہیں وہ افشا ہو چکے ہیں. اور اس سب میں آپ مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں کوئی ایسی بات ناکامی کے اوپر انسان کو ٹیکل کس طرح سے کرنا چاہیے؟ ناکامی, فیلئر از بیسک, انسان کو ہر جگہ ملتا ہے. میں نہیں یہ کہتا کہ ناکامی جو ہے نا وہ بیسکلی آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. یس, ناکامی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. آپ جب ناکام ہوتے ہیں تو آپ کا جو برین ہے وہ آپ کو سگنل دیتا ہے کہ چونکہ وہ چیز آپ اچیو نہیں کر پائے ہیں ود ان دیٹ لمیٹڈ ڈیوریشن, تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ سگنل دے رہا ہوتا ہے کہ بیسکلی آپ نے اچیو نہیں ہوئی, آپ ناکام ہو گئے. ایگزسٹ یہ نہیں کرتی. ایگزسٹ اس وجہ سے نہیں کرتی کہ جو جس ٹائم فریم کے لیے آپ نے وہ چیز پرٹیکولر رکھی ہوتی ہے اس سے آگے کا بھی ٹائم فریم ہوتا ہے, اور اس سے آگے کی بھی ایفرٹس ہوتی ہیں, اور وہ اگر آپ کراس کر لیں بیریئر تو وہ آپ کو الٹیمیٹلی کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے. جس بندے کا ایمان پختہ ہے, جس بندے کا یقین کامل ہے, یس, میرے اپنی رائے کے مطابق وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. ناکامی اس کے لیے بنی ہی نہیں ہے, ناکامی تخلیق ہوئی نہیں ہے, یہ اس کے اپنی ذہنی اختراع ہے کہ اس نے ناکامی کو سوچ بیٹھا ہے کہ اس کے لیے بنی ہوئی ہے یا اس کو مل چکی ہے, جبکہ دراصل وہ ناکام نہیں ہوا. وہ محنت کرے, آگے بڑھے, اس ٹائم سپین سے نکلے, کامیابی اس کا مقدر ہے, وہ اس کا انتظار کر رہی ہے. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. نمرہ, جب ہم ٹی وی پر آتے ہیں تو لوگوں کے لیے بھی ایک یہ بہت بڑی فیسینیشن ہوتی ہے کہ شاید ان کی زندگی میں کبھی کوئی ناکامی سے ایسوسیٹ کریں اس کو, ناکامی نہیں ہے, شاید یہ کبھی ان کے پاس کوئی دکھ نہیں ہوتا, ان کی لائف میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں, یہ ہمیشہ ہنستے رہتے ہیں, یا ان کا بھی کبھی موڈ آف نہیں ہو سکتا. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اینکرز کے ساتھ یا ٹی وی پرسنالٹیز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. کبھی کوئی ایسا سوال جس کا جواب آپ کے پاس نہ ہو, اس کو کس طرح سے بیلنس کرتی ہیں, جسٹیفائی کرتی ہیں, اس جواب دینے کو کیسے کنٹرول وے میں آپ جو ہے وہ سامنے والے کو کنونس کر لیتی ہیں کہ آپ جو سمجھ رہے ہیں ویسا ہے نہیں؟ بہت بار ایسے ہوتا ہے, آئی تھنک ڈیلی لائف میں ہی ہمارے پاس ایسے ہو رہا ہوتا ہے بہت بار, جہاں پہ ہمارا تو چونکہ انٹریکشن جب آپ گھر سے باہر آتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ایک دن کے اندر 100 افراد سے آپ کا انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ ہر انسان مختلف ہوتا ہے, اس کا براٹ اپ مختلف ہوتا ہے, اس کی کہانی مختلف ہوتی ہے, وہ آپ کو مختلف انداز سے دیکھ رہا ہوتا ہے, سن رہا ہوتا ہے. تو اس میں ہوتا یہ کہ آپ کو اپنا آپ کسی دوسرے کو سمجھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو ہم لوگ جو کر سکتے ہیں بیسٹ, مجھے لگتا ہے میں ہمیشہ یہ کرتی ہوں کہ اگر کوئی انسان مجھے نہیں سمجھ پا رہا تو پہلے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو انڈرسٹینڈ کروں کہ بھائی وہ چاہتا کیا ہے, اور اگر اس کی کوئی ویلڈ چیز ہے جہاں پہ مجھے کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو آئی ویری پازیٹیولی اور بہت دل سے میں جا کے وہ کرتی ہوں چیزیں فکس کرنے کے لیے. لیکن اس کے علاوہ اگر کسی انسان کی ذات کا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے اور وہ خواہ میں آپ کو چھیڑ چھاڑ رہا ہے تو اس کو کبھی جواب دینا ہر کسی کو ضروری نہیں ہوتا. کچھ لوگ وی وی آئی پی پروٹوکول ڈیمانڈ کرتے ہیں, آپ تو ہمارے بہت اچھے گیسٹ ہیں, لیکن کچھ ایسے گیسٹ آتے ہیں جن کو آپ کو وی وی آئی پی پروٹوکول دینا پڑتا ہے. بہت بار ایسے ہوتا ہے. ایون ہم لوگ اپنے شوز پہ جب ہمارے پاس گیسٹ آ رہے ہوتے ہیں, مجھے یاد ہے, میں نام نہیں لوں گی, لیکن 2-3 بار ایسے ہوا کہ کچھ پولیٹیشینس, شاید میں نے میسج اسکپ کر دیا جب وہ دے ور اباؤٹ ٹو ریچ, اور ٹیم بھی آگے پیچھے ہو گئی, وہ ان کو ریسیو نہیں کر پائی, اور ان کو گیٹ پہ پوچھ لیا کسی نے, گارڈ نے, کہ آپ کون ہیں یا کیا. تو وہ بہت ناراضگی کا اظہار کیا کہ وہ اپنے ان پہ بالکل جسٹیفائڈ ہیں, وہ جہاں تک پہنچے وہ بہت محنت کر کے پہنچے ہیں, تو ان کو ریسیو کرنا بنتا تھا, ان کو عزت دینا بنتا تھا, جب آپ کے گھر کوئی آتا ہے عزت کرنا بنتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کا واپس اس کو جب ہم معافی بھی مانگ رہے ہوتے ہیں نا, میں نے خود اپنی ٹیم کو ان سے اپالوجائز کرتے دیکھا, اس کے باوجود دے ور ویری روڈ ٹو دیم. تو آئی تھنک اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. ہم سب کو جہاں پہ ہم خود مانگتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے نا, تو جب ہم ٹیک کے لیے ریڈی ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ دینے کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے. عید ایکٹیویٹیز کی جانب آ جاتے ہیں. عید ڈے میں ہم بیسیکلی پلانس بنے ہوئے ہوتے ہیں, تھیٹر جاتی ہیں مووی شووی دیکھنے کے لیے, اب تو پاکستانی موویز بھی آنا شروع ہو گئی ہیں, تو کمپیریزن اب پاکستانی موویز بھی آ رہی ہیں, کیا ڈفرینس سمجھتی ہیں ان میں پاکستانی موویز اور بالی ووڈ, ہالی ووڈ؟ کیا پاکستان کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کا اپنا تھیٹر بھی, اب انڈینز اتنی موویز بناتے ہیں پاکستان آرمڈ فورسز کے اوپر, لیکن یہاں سے جو کاؤنٹر ہے, کیونکہ آج کل جو پلیٹ فارم ہے وہ یہی تھیٹر, سوشل میڈیا, آن ٹی وی, ٹیلی ویژن,
تو اس میں کیوں ڈفرینس نہیں آ رہا ہے, اس کی آپ کیا وجہ سمجھتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنا فلم کا ایک گولڈن ایج ضرور دیکھا ہے, اس کے بعد ہم نے اس کا ڈکلائن بھی دیکھا ہے. حالانکہ ابھی یہ وہ ٹائم ہے جو کہ ہے ہی اسکرینس کا زمانہ ہے نا, ہم تو اس کے اندر رہ رہے ہیں. تو اس ٹائم کے اندر پاکستان کی فلم انڈسٹری کا آلدو بہت اچھا کام ہو رہا ہے, لیکن ہمارے پاس ابھی بھی بہت روم ہے امپروومنٹ کا. تو دس از ویری انفارچونیٹ کہ ہم وہ پھر سے اپنے گولڈن ایج میں نہیں رہ رہے. ان کمپیریزن بالی ووڈ اور ہالی ووڈ وہ ایک ایک دن کے اندر کتنی فلمس نکالتے ہیں, اور جو کریشنز وہ ہوتی ہیں وہ بہت ہی ایکسیپشنلی گڈ ہوتی ہیں. تو آئی تھنک پاکستان کے اندر را ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, ہمیں ایک تو اس کو نکالنے کی ضرورت ہے, پلس اپرچونیٹیز وغیرہ ہونا. جب جیسے یہ سب چیزیں الائن ہونا شروع ہو جائیں گی, پلس ہمارے کچھ کلچرل ریسٹرکشنز بھی ہیں جس کی وجہ سے آئی تھنک ہم لوگ گرو نہیں کر پائے. سو ناؤ دیٹ وی آر لیونگ ان 2026, جب 2026 کے اندر رہ رہے ہیں, تو ہم لوگ خود بھی آئی تھنک اتنا ڈیولپڈ ہو چکا ہے ہر انسان, جہاں اس کو پتہ ہے کہ یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے بڑا ضروری ہے. ڈیفینیٹلی. تو اب آئی تھنک کہ بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں آلریڈی. فون کو کتنا ٹائم دیتے ہیں عید پر اور فرینڈس کو؟ میں جب آف ڈیز میں ہوتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں سوشل میڈیا بھی نہ یوز کروں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک سرٹن ٹائم پیریڈ چاہیے ہوتا ہے جس میں آپ نے اپنے آپ کو کیور کرنا ہے, ہیل اپ پروسیس میں ہوتے ہیں آپ تھرو آؤٹ دا ڈے. اگر آپ اسی کنزمپشن وہی ہے آپ کی کہ نیوز کنزمپشن ہے, اس کے لیے سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں, تو پھر آپ کو وہ ایک ہیلنگ پروسیس آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے آف ڈیز میں آف رہوں, آن نہ ہو. اور پسند بھی نہیں ہے مجھے, بائی نیچر ایسی ہے کہ میں کہتا ہوں یار ہو رہی ہے نا, جا کے جب دوبارہ جوائن کریں گے تو ساری اپڈیٹس دیکھ لیں گے. ہونے دو, اٹس مائی آف ٹائم, مجھے کوئی ڈسٹرب. زبردست. موویز کا انٹرسٹ ہے؟ اب موویز کا انٹرسٹ ہے, ہالی ووڈ زیادہ تر دیکھتا ہوں, نیٹ فلکس پہ جو نئی آ جائے. زیادہ تر انٹرسٹ میرا ایسی موویز میں ہوتا ہے جو کہ وار اورینٹیڈ ہوں اور ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہوں. اور پھر آج کل تو ویسے ہی میں ابھی پچھلے دنوں میں نے شروع کی ہوئی تھی سیریز جس میں اسرائیلی ایجنٹس کے حوالے سے تھی, ورلڈ وار 2 کے حوالے سے تھی, کیونکہ آج کل ساری ڈبیٹ ہی ورلڈ وارس پہ ہو رہی ہے, ورلڈ وار 3 کی پیشن گوئی ہیں, تو اس کو بندہ تھوڑا سا لنک کرتا ہے. ویسے ایزی اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ فل آن جو ہے نا کوئی سیزن شروع کریں یا مووی تو چلو پھر بندہ دیکھ لیتا ہے, یعنی سیزن شروع کریں کنٹینیوٹی کے ساتھ. میں وائکنگ شروع کیا, ایک سیزن دیکھ کے بس میں نے کہا یار بس سمجھ آ گیا. تو پھر مطلب یعنی آپ کے جو وہ ہوتی ہیں نا رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں, انگیجمنٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں, بہت ساری چیزوں میں بندہ پھنسا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ویکینڈس پہ کہیں ٹائم نکلے تو دیکھ لیتا ہوں. ویری نائس. میسیجز کی جانب آئیں. یس کمبر کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ابھی تو دیا ہے, اگین دے دیں. اتنا خوبصورت ڈبل میسیجز دے دیں. اچھا ڈبل میسج دے دیتے ہیں. یار میسج یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہے, سب لوگوں کے لیے ہے میسج کہ اپنی لائف کو سمپل رکھیں, ایزی رکھیں. کوئی مطلب ہم نے بہت ساری بچوں کے لیے, جن زی کے لیے زیادہ ہے یہ کہ ہم نے بہت سارے ایمز بنائے ہوئے ہوتے ہیں اپنی لائف میں کہ یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے. خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں, خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی ہیں. مطلب یعنی آج بھی آپ ملک کے صدر یا پریزیڈنٹ یا پھر ٹاپ بزنس مین سے بھی پوچھیں گے کہ آر یو سیٹسفائی ود یور لائف, وہ کہے گا نہیں میں یہ بھی چاہتا ہوں. اٹس نیور اینڈنگ نا. تو آپ کو اپنی لائف کو سمپل رکھنا ہے, ایزی رکھنا ہے, اور آپ کو ان چیزوں سے خوش رہنا ہے جو آپ کو ملی ہوئی ہیں, جو میسر ہیں. اور پھر آپ جب اس طرح کے ہو جائیں گے تو آپ اتنے ہلکے, اتنے ایزی ہو جائیں گے. مطلب یو ول بی اوکے ود آل تھنگس. جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کسی ریزنس کی وجہ سے ہو رہا ہے, اور آپ کو کچھ بتانا مقصود ہے قدرت کی طرف سے, آپ کے ساتھ وہ ہیپننگ ہو رہی ہے. تو اپنی لائف کو سمپل رکھیں, ایزی رکھیں. کوئی ایسی چیز, میں بڑا حیران ہوا کہ میرا بھتیجا ہے وہ جو ہے ناروے ہوتا ہے, تو وہ اس کی میں اسٹڈی پیٹرنس دیکھ رہا تھا, تو اس میں وہ برڈنائز ہی نہیں کرتے بچوں کو. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو یہ خود سے سیکھ رہا ہے بالکل ٹھیک ہے, یہ سے سیکھنے دو. اور انفارچونیٹلی پاکستان میں اتنا زیادہ برڈنائز کیا جاتا ہے کہ یہ بھی کرنا ہے, اتنے مارکس لینے, اتنے مطلب یار جو بندے کی کیپیسٹی ہے اب چینجنگ آ رہی ہے, اس کو اپنی کیپیسٹی پہ اپنے اوریجنل میں اسے نیچرل وے میں گروم ہونے دیں, اسے کرنے دیں, اور وہ ہی ول گیو بیسٹ آؤٹ آف اٹ. جب آپ اس پر کوئی ایسے ایکسٹرنل پریشرز دیں گے تو وہ سپریس ہو جائے گی اس کی جو نیچرل کیپیسٹی. نمرہ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ عید کا موقع ہے, آئی تھنک عید سے متعلق کچھ میسج ہوگا میرا. آئی ایم اے جین زی, اور ہم جین زیز کا جو سب سے بڑا پرابلم مجھے اپنی جنریشن کا لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ عید کو ایک ٹرینڈ سیٹ ہو جاتا ہے کچھ سوشل میڈیا کے اوپر, اور ہم لوگ اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں
یہ سوچتے ہوئے کہ ہم بہت کول لگ رہے ہیں. خاص طور پہ عید سے متعلق اگر بات کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں بھائی عید کیا ہوتی ہے, عید کی تو کوئی سیلیبریشن نہیں ہوتی, ہم تو پورا دن سو رہے تھے. یہ کول بننے کے چکر میں ایسے نہ کریں. عید بہت خوبصورت تحفہ ہے, یہ تحفہ آپ کا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھا ہے. جب آپ پورا مہینہ عبادت کرتے ہیں, اسپرچولی کنیکٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, تو یہ آپ کی سول کی ایک نیڈ بن جاتی ہے ٹو سیلیبریٹ اٹ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ ہم لوگ خوشیاں بکھیرے بھی اور اپنے لیے سمیٹیں بھی. یہ وہ موقع ہوتا ہے جہاں پہ ہم پتہ ہے ہماری لائف آج کل تو ویسے ہی بہت زیادہ ہیکٹک ہوتی ہے, تو سب چیزیں بھول بھلا کے ہمیں خوشیاں جب آتی ہیں ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ہماری باڈی ریلیکس ہو جاتی ہے, مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے, آپ کی سول ریلیکس ہو جاتی ہے. تو خوشی کا موقع ہے, خوشی بانٹیں, بکھیریں, سمیٹیں, اور بالکل بھی سونا نہیں ہے, بالکل سونا نہیں ہے. اپنوں کو منائیں اور خود مان جائیں جن سے ناراض, اور عید کو خوشی سے منائیں. رمضان نیند نہیں پوری, دونوں مہمانوں کا حسنین شکریہ ادا کرنا چاہیں بھائی گے. سوئے نا, رات کو سوئے, دن کو نہ سوئے نا, جنہوں نے آج کے ہمارے اس عید کے دن کو یقیناً 4 چاند لگا دیے. یہ کہنا جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ یہ بھی بڑھ کے بہت کم الفاظ میں یوز کر رہی ہوں کہ آج کے اس پروگرام کو انہوں نے 4 چاند لگائے اپنی پریزنس سے. آئی ہوپ سو کہ آپ نے بڑے بھرپور انداز میں اپنی عید بھی انجوائے کی ہوگی. موسم بھی بڑا اچھا ہو گیا ہے, اور چونکہ بارشیں جو ہوئی ہیں, بارشوں کے بعد ایک بہتری بھی آئی ہے. وہ کسان جو کہ جن کی فصلیں اب کیونکہ گندم بھی ہونے والی ہے, اس کو بھی بڑا بھرپور فائدہ ہوگا. آئی ہوپ سو کہ اس میں بمپر کراپس بھی ہوں, اور عید کے اوپر مانگی جانے والی دعائیں جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ اسپیشل ہوتی ہیں. اور اسی طرح ان اسپیشل دعاؤں کے ساتھ جو ہماری عید ہے بیسیکلی وہ ہمارے گیسٹ جو کہ ہماری فیملی ہیں ان کے ساتھ ہی گزرتی ہے. اینڈ ہمیں ہمارے گیسٹ نے جوائن کر لیا ہے, بالکل, اور آپ مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے تعارف کرانا چاہیں گے ڈاکٹر سندس مستقیم صاحبہ کا. RJ بھی ہیں, پروگرام اینکر بھی رہ چکی ہیں, IR ایکسپرٹ بھی ہیں, اور پاکستان کی ایک معروف یونیورسٹی میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر بھی اپنی سروسز دے رہی ہیں. ویلکم کرنا چاہیں گے. تھینک یو سو مچ, عید کی خوشیاں مبارک ہوں. بہت شکریہ جی, آپ کو بھی بہت عید مبارک. آپ سب کو سچ ٹی وی کے دیکھنے سننے جانے والوں کو میٹھی عید کی بہت خوشیاں مبارک ہو, اور آپ کو بھی بہت عید مبارک. بہت اچھی لگ رہی ہے سندس, اور عید کا بھرپور جسے کہتے ہیں نا کہ ایک فیسٹیوٹی آپ کو دیکھ کے آ رہی ہے. عید کے لیے تیاری کی ہوئی ہے. بالکل بالکل, تھینک یو. مطلب کہ عید مطلب کہ صحیح والی مناتی ہیں, جو پریپریشنز ہوتی ہیں وہ عید کی آپ نے یہ کچھ سچ ٹی وی کی محبت میں بھی تیار ہوئے ہیں. سچ ٹی وی نے بلایا اور ہما نے اتنے خلوص سے بلایا, تو ہما اور سچ ٹی وی کی محبت میں بھی تھوڑا زیادہ تیاری ہو گئی. زبردست. اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں طیب علی صاحب ہیں, جیمولوجسٹ ہیں. اور بہت شکریہ طیب علی صاحب آپ کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے, اور بہت بہت عید مبارک ہو آپ کو. یو آر لائک اے فیملی. ہم آپ کا بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ عید منانے کے لیے چوز کیا ہے آج کا دن. تھینک یو سو مچ. کیسا گزرتا ہے عید کا پہلا دن, کیا مصروفیت ہوتی ہے صبح اٹھ کے, کیا آپ نے پلانس کیے؟ موسٹلی تو جو ہے کیونکہ ہم لوگ جس فیلڈ سے میں اٹیچ ہوں, میرا تو کام زیادہ تر رات کا ہوتا ہے, تو عید کا دن تھوڑا سا اس لیے مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس جسے جو پچھلی رات ہوتی ہے وہ ہم سو نہیں پاتے کام کی وجہ سے, اور ویسے تو پھر عید کا دن جو ہے وہ ہمیں جا کے گزارنا پڑتا ہے پورا. یہ نہیں ہے کہ جس طرح زیادہ تر آج کل ٹرینڈ ہے ینگ جنریشن کا کہ وہ لوگ عید کی نماز پڑھ کے آتے ہیں اور موسٹلی سو جاتے ہیں, اس طرح کا کبھی ہمارے گھروں میں یا اس چیز کو نہیں پسند کیا گیا, نہ ہم لوگ کرتے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ بس عید کی نماز پڑھی, اس کے بعد جو ایک وہ آنا جانا دوستوں کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے زیادہ تر, کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو وہ اس وجہ سے پہلے دن جو ہے وہ ایک جگہ کھانا یا وہاں پر دعوت, پھر سیکنڈ ڈے, اسی طرح تھرڈ ڈے, تو وہ 3 دن تو اسی طرح گزرتے ہیں موسٹلی جو ہے. اور عید دینے کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہوگا؟ ہاں جی بالکل, وہ تو رہتا ہے. پہلے ہم لوگ لیتے تھے عید, اب دینی پڑتی ہے. تو وہ ایک کیسا محسوس ہوتا ہے عید لینے والا سین کیا اچھا تھا اور اب دینے والا سین؟ دیکھیں وہ جو ٹائم تھا وہ ایک اس ٹائم سے جو ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا, اور ایک وہ اس وقت کی جو ایک یعنی کہ تھی کہ عیدی تھوڑی بھی ملتی تھی تو اس کا ایک اپنا چارم تھا, ایک اپنی اس کی. ابھی جو ہے وہ ایک ٹائم کیونکہ ایک ٹوٹلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ٹائم ہے, اور ایک ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہے, بچے بھی جو ہیں وہ انہوں نے پہلے ہی ہر چیز وہ کی ہوتی ہے, اور اس وجہ سے ان کا بھی یہی ہوتا ہے کہ جی عیدی اتنی ملے کہ ہماری فلاں چیز آ جائے یا فلاں چیز آ جائے. تو بہرحال یہ تو ایک روایت ہے, ایک اچھی روایت ہے, ٹرینڈ ہے, اس کو چلنا چاہیے, اور ہم بھی اس کو لے کے چل رہے ہیں. زبردست. اچھا, یہ والی بات واقعی میں نے بھی محسوس کیا ہے حسنین. سندس, آپ نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا کہ آج کا بچہ ڈیمانڈنگ ہے اور وہ کیلکولیٹڈ عیدی پر زیادہ فوکس کرتا ہے. ہمارے ٹائم میں وہ کرکرا نوٹ ہونا چاہیے, نیا نوٹ ہونا چاہیے, دیٹ از مور دین انف. آپ کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ نہیں, ہم تو بڑے کرٹیس تھے. ملینیلز ہیں ویری کرٹیس. یہ جین زی جو ہیں ان کے دے آر ویری کیلکولیٹڈ. آپ نے صحیح ورڈ یوز کیا, اور تھوڑا سا چیزوں کو بہت زیادہ ہماری طرح کرٹیسین میں بالکل بھی نہیں ہے. چیزوں کو ذرا حساب کتاب سے, کیونکہ میں پڑھاتی بھی ہوں اور جین زی کو ہی پڑھاتی ہوں, تو مجھے لگتا ہے وی ملینیلز آر دا ویری ہمبل, ڈاؤن ٹو ارتھ, اور بڑی کرٹیس ہم لوگ بہت لحاظ والے ہوتے ہیں, لحاظ والے اور ادب والے.
لائک میں نے دیکھا اب جنزی میں یہ اچھی بات تو نہیں ہے لیکن یہ کہ بہت کم بچے ملتے ہیں جنزی میں جو کہ بہت باادب ہوتے ہیں. تو ہم لوگوں نے اپنے بڑوں کا اساتذہ کرام کا بہت ادب کیا ہے, تو ابھی جو ہے وہ ادب تھوڑا سا نا کم ہوتا جا رہا ہے. یس, وہ ایک استاد کا آنا تو پوری کلاس روم کا کھڑے ہو جانا, اور اسپیشلی ہم نے ٹیچر کی چیئر کے اوپر نہیں بیٹھنا, مطلب اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا ہم لوگ خیال رکھتے تھے. تو ابھی میں اردو والا ادب کہتی ہوں, جب اپنی کلاس میں بھی جاتی ہوں تو میں کہتی ہوں جناب کہ اردو والا ادب اپنے ساتھ رکھیے گا. زندگی میں 2-3 چیزیں, مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ, لائف از آل اباؤٹ مینجمنٹ, آپ مینجمنٹ رکھیں ایسی, اور ڈسپلن لائف میں رکھیں, اور اردو والا ادب بھی اپنے ساتھ رکھیں. بالکل ایسے ہی. طیب صاحب, لوپ ہول کہاں آئے, کیونکہ یہ ایک سیریس کانٹینٹ ہے, اس پہ بہت زیادہ نہیں فوکس کریں گے, لیکن میرا دل کرتا ہے کہ جب ایسے موقع آتے ہیں جب ہم اپنی روایات کو, اپنے سوشل نارمز کو, اپنی تمام تر ٹریڈیشنز کو ریوائیو کرتے ہیں اور ان کو محسوس کرنا چاہتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی اسی چاشنی کو محسوس کریں جو ہم نے اپنے بچپن میں دیکھی ہے, اب چینج کہاں سے ڈیولپ ہوا؟ دیکھیں, جو میں سمجھتا ہوں, میں خود اس فیلڈ سے, یعنی کہ جو میری فیلڈ ہے اس میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے, ٹھیک ہے, اور میں جو میری پرسنل اوپینین ہے, میں بھی آپ لوگ اس سے ڈیفر کریں یا بہت سارے لوگ اس کو نیگیٹ کریں, بیسیکلی سوشل میڈیا کا زیادہ ہماری لائف میں آنا, اور ہر وقت یہ موبائلز اور پی سیز اور وہ آئی پیڈز, اور ایون کہ بچے, چھوٹے بچے بھی ہیں 2-2 سال کے, تو وہ بھی جو ہے میں نے اکثر مارکیٹس میں یا وہ دیکھا ہے ان کو کہ وہ پٹک رہے ہوتے ہیں موبائل جو ہیں اپنی ماں کا یا اپنے باپ کا, جو غصے میں کہ جب ان کی وہ نیٹ نہیں چل رہا ہوتا یا کوئی بھی ان کو ان کی مراد پوری نہیں ہو رہی ہوتی. تو بیسیکلی تو جو مجھے لگتا ہے, کیونکہ جو یہ جین زی کا بھی جو سب سے بڑا ایشو ہے یہ ہے کہ وہ بات سنتے نہیں ہیں, کیونکہ وہ ہر وقت اس چیز میں ہوتے ہیں, ان کے ایک بیک اینڈ پہ ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے, ایک وہ پروسیسر جو ان کا ہے نا وہ آل دا ٹائم جو ہے وہ ورکنگ میں ہوتا ہے کہ ابھی اس سے بات ہو رہی ہے, ابھی یہ چیز ہے. بہت سارا فائدہ بھی ہوا ہے. میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ میں کیونکہ سیلف میڈ ہوں, میں اسکریچ سے بنا ہوں, میں آج جو کچھ یہ بہت بڑا فیکٹر ہے, ہم لوگ سیلف میڈ ہیں تو ہم ہر چیز کی باریکی کو سمجھتے ہیں, اچھائی برائی کو. اور یہ کہ ہمارے بھی لائف میں یا ہمارا بھی جو کچھ آج ہم ہیں, پیرنٹس کی دعاؤں کے بعد, یعنی کہ ٹیچرز کے, کیونکہ ادب میں نے بھی ہمیشہ یہی دیکھا ہے, ہمارے بھی ایک ٹیچر ہیں وہ ابھی ویل چیئر پہ ہیں, لیکن میں جب بھی گاؤں جاتا ہوں اگر وہ نظر آ جائیں تو میں ان سے ڈیفینیٹلی اس طرح جھک کے ملتا ہوں. تو میں نے دیکھا کہ آج کل کے جو بچے ہیں انہوں نے اپنے ٹیچرز کے نام بھی رکھے ہوتے ہیں کہ وہ, اور وہ کوئی ان کی اچھی وائبس نہیں آتی, ان کے چہرے پہ جو تاثرات ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی یہاں تک حسنین کہتے سنا ہے, وہ آیا تھا آج اس کا موڈ صحیح نہیں تھا, تو آئی واز لائک یار یہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اچھا, تھوڑا نا سٹی ٹو سٹی بھی ویری کرتا ہے تھوڑا, مجھے لگتا ہے جیوگرافی جب چینج ہوتی ہے تو وہ بھی تھوڑا سا, کیونکہ میں نے لاہور میں بھی پڑھایا ہے, میں نے اسلام آباد میں پڑھایا ہے, تو مجھے لگتا ہے جو سینٹرل پنجاب کا خاص طور پہ جو گاؤں دیہاتوں سے بچے ہوتے ہیں نا وہ زیادہ باادب ہوتے ہیں, جو کہ بڑی اسٹرگلنگ فیس سے مشکل سے شہر پڑھنے آئے ہوتے ہیں. میں نے ان گاؤں دیہاتوں کے بچوں کو زیادہ باادب اور زیادہ ڈسپلنڈ, زیادہ ہارڈ ورکنگ پایا ہے ایز کمپیئر ٹو دا اربنائٹس. میرا خود تعلق گاؤں سے ہے, اینڈ آئی اگری ود میڈم کہ جو ایک تربیت کا ایلیمنٹ ہوتا ہے اس سے ہٹ کر ان ایریاز میں جیسے کہ ہمارے ٹیچرز ہمیں سکھاتے ہیں وہی چیز کہ جیسے کہ چیئر کے اوپر نہیں بیٹھا جاتا, دیٹس اے سن. نہیں, ہم بھی ایسے تھے, ہم لوگ اربنائٹ ہوتے ہوئے بھی, مطلب ہم بھی ایسے تھے, ہمارا بچپن ایسے گزرا کہ نہیں, مطلب جو رسپیکٹ تھا ٹیچرز کا اس دور میں, اربنائٹ کیا وہ سب ایک ہی اس پہ تھے. لیکن ابھی جو ہے وہ پریویلیج بچے بڑا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اس چیز کو. ایسے ہی ہے, ٹیچر کے سامنے ایسے نہیں بیٹھنا. میں نے تو اپنی عیدی بھی لی ہوئی ہے اپنی ٹیچر سے. اچھا, زبردست. میں تو اسپیشلی ان کے گھر چلا جاتا تھا. آج بھی ہم لاہور جا کے مطلب ٹیچر سے ایسے ہی وہ ملتے ہیں, ایسے گلے لگا کے حق کرتے ہیں, تو ہم نے تو آج بھی اپنے ٹیچر سے ویسے ہی ملتے ہیں, اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہم سے ویسے ہی ملیں. کیا بات ہے. طیب صاحب, ابھی آپ نے بات کی, مجھے بڑی حیرانی ہوئی اس بات سے کہ آپ نے کہا کہ آپ ماشاءاللہ سے سیلف میڈ ہیں اور آپ نے یہ پروفیشن چوز کیا. سمہاؤ میں نے بہت سارے لوگوں سے جب ملاقات ہوتی ہے جو آپ کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, یا تو فیملی بزنس کو ہی کنٹینیو کر رہے ہوتے ہیں یا پھر فور فادرز کا بزنس ہوتا ہے, مجبوراً ان کو اسی میں انڈلج ہونا پڑتا ہے. یہ بائی چوائس آپ آئے تھے؟ دیکھیں, میں جب آئی کام میں تھا تو میں یہیں راولپنڈی سے ہی میری زیادہ تر جو ہے وہ ایجوکیشن, تو میں نے اس وقت یہی دیکھا کہ مجھے شوق تھا بہت زیادہ, اور یہ پتھروں کا جو ایک کشش ہوتی ہے, یا کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے مجھے بات کرنے کا موقع ملتا ہے کہ جمالوجی بیسیکلی روحانیت کی برانچ ہے. آپ کو جمالوجی میں آپ کو پتھروں میں پتھر پہن کے روایات بھی ہیں, احادیث بھی ہیں, قرآن میں بھی ذکر ہے اور نام لے کے ذکر ہے, اس کے علاوہ بھی بہت, تو آپ کو ایک وہ ایک ڈفرینٹ ایک یعنی کہ ایک اورا بن جاتا ہے آپ کا, ٹھیک ہے. پھر بہت سارے اسٹونز ایسے ہیں یعنی کہ وہ ٹوٹلی, کیونکہ میری فیلڈ ہے تو اس پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جس طرح مرجان ہے جسے کورل کہتے ہیں, اس میں ریڈ کورل ہے, وہ آپ کے بلیک میجک کو ریپیل کرتا ہے, برے اثرات کو ریپیل کرتا ہے. اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں. عقیق ہے, اسلامی روایات میں اس میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ اس کا ایک ہاتھ ہے. تو فیروزہ ہے اور بہت سارے اسٹونز ہیں. تو بیسیکلی ان کی کشش اتنی تھی کہ میں, کیونکہ اس وقت تو میں آئی کام میں تھا, میرے والد کیونکہ حبیب بینک میں انہوں نے تھرو آؤٹ اپنا کیریئر گزارا, بعد میں سنہری بینک میں وہ کچھ عرصہ رہے, تو وہ ان کا دل تھا کہ شاید آئی کام کے بعد بی کام, اور پھر جس طرح ایک وہ ہماری
طرف ہوتا ہے ٹرینڈ. اور میری جو زیادہ تر فیملی ہے وہ فورسز سے ریلیٹڈ تھی, دادا پڑدادا کزنس باقی جو ہیں وہ سرونگ تھے, تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ چلو آرمی میں چلا جائے گا FA کر کے تو ٹھیک ہے. لیکن پھر بعد میں جو ہی ICOM کمپلیٹ ہوا تو وہ پھر ایک کمپیوٹر سائنس کا دور آ گیا, اس ٹائم میں ایک بڑا وہ ایک تھا, تو پھر BCS آنرس کیا. اور یہ تھا کہ اس دوران بھی میں جیمز کا کرتا رہا. میں یونیورسٹی میں کافی فیمس تھا کہ وہ مجھے کہتے پتھروں والی سرکار ہے, تو اس وقت سے جو ہے یہ, لیکن اس وقت پتہ نہیں تھا بہت ساری چیزوں کا, بس یہ تھا کہ مارکیٹ جاتے تھے تو وہ ایک چیز راہ میں اٹھائی اور اس کو آگے کچھ دیکھا, وہاں بندہ ڈھونڈا کو کٹنگ والا ہے, کسی کی منتیں کی, اس سے پالش وغیرہ کروایا اور اپنی یونیورسٹی میں وہ سیل کر دیا. تو کسی دوست کو کوئی, کیا وہ پتا یونیورسٹی میں ہر طرح کا بچہ آتا ہے, کوئی بہت زیادہ وہ یعنی کہ لیوش اس کے ہوتے ہیں, تو وہ ان کو وہ بتاتے یہ کیا ہے, یاقوت ہے, جو ہمیں پتہ چلتا تھا, میں اس کو سیکھا ہوا نہیں تھا. تو بلکہ ایک مجھے یاد ہے میرے کلاس 12 تھا, اس کو میں نے یاقوت سیل کیا, تو وہ مجھے اگلے دن کہتا ہے وہ پتھر ایک اور چاہیے. تو اب میں نے کہا کہ شاید میں نے اس کو زیادہ ایکسپینسو دے دیا ہے, حالانکہ میں نے زیادہ مارجن نہیں رکھا تھا اس زمانے میں. آج سے 20-22 سال پہلے تقریباً وہ 2000 مارجن رکھ کے میں نے دیا, وہ یعنی کہ اچھا مارجن تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ وہ میں نے اپنے محلے میں کسی کو 16,000 کا سیل کر دیا. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا یار یہ تو بہت زیادہ, کہتا وہ مجھے آپ لا دو, میں نے وہ ان کے ایک اور بھائی ہیں ان کو چاہیے. تو میں تھوڑا سا اس پہ گھبرایا بھی کہ یار یہ اتنا زیادہ ہیوج, کیونکہ بائک تھا اس وقت 350 میں میرے خیال پیٹرول کا ٹینک فل ہوتا تھا, اور 15 دن ہمارا وہ چل جاتا تھا. 350 میں پیٹرول کا ٹینک فل ہوتا کیا خوبصورت ٹائم تھا. تو اب آپ دیکھیں گے جو ہے اتنے میں 1 لیٹر آپ کو وہ ملتا ہے, 1 لیٹر آتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ود دا پیسج آف ٹائم چینج ہوئیں. اپنی فیلڈ کو بھی میں نے وہ رکھا, میں جابس بھی کرتا رہا, پرائیویٹ سیکٹر میں رہا, اچھے یعنی کہ نامی گرامی انسٹیٹیوٹس میں میں نے تقریباً 9-9.5 سال میں نے جاب کی, اور میں کیونکہ سافٹ ویئر انجینئر ہوں تو اس وجہ سے میں نے اپنی فیلڈ کو بھی ساتھ رکھا. لیکن جب میں نے دیکھا کہ یہ ایک جو تھا نا, ایک وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں سرکار کی نوکری نہیں ہوتی, اور پھر یہ تھا کہ میں نے حدیث پڑھی ہوئی تھی کہ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جو 9 حصے ہیں رزق کے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کاروبار میں ہیں, اور 1 حصہ جو ہے وہ صرف نوکری میں. تو پھر اس وجہ سے تھوڑا پھر یہ تھا کہ کئی دفعہ آپ جب بالکل سیدھے چلتے ہیں نا تو آپ کو سم ٹائم جو لوگ ہوتے ہیں وہ لیگ پولنگ, آپ کو پتہ ہے پاکستان ہے ہر جگہ ہے, تو وہ اس وجہ سے بہت ہم یعنی کہ ڈی ٹریک ہوتے تھے اور مایوس بھی ہوتے تھے کہ ہم اپنی محنت پوری لگاتے ہیں. ایک بندہ ہے وہ ہمارا باس ہے یا کوئی بھی ہے, 4 بجے آتا ہے اور 5 بجے وہ چلا جاتا ہے, اور ہم صبح 7:30-8 بجے کے آئے بیٹھے ہوتے ہیں اور 5 بجے تک. سب سے بڑا دکھ آپ کو ہوتا ہوگا جب لوگ یہ پوچھتے ہوں گے وہ جو ایک ڈاؤٹ فل ہمارے ہاں ایک مائنڈ سیٹ ہے نا, کیا یہ اصلی ہے؟ دیکھیں وہ تو ایک ڈیفینیٹلی ہے, اس میں کچھ ہمارا قصور نہیں ہے, دینے والوں کا بھی قصور نہیں ہے, کیونکہ اس میں لینے والوں کی بھی اپروچ ایسی ہے. اب سٹون ہے, اب آپ کو پتہ ہے کہ اس کی اگر پرائس کی بات کی جائے تو یہ سٹارٹنگ تو ایک آپ اس کو کر سکتے ہیں, کیونکہ کٹنگ پالشنگ کے بعد کیا بنتی ہے, آیا کہاں سے ہے, لیکن ہاں اوریجن کیا ہے. اب جس طرح عقیق ہے, عقیق میں 361 قسمیں ہیں. ہماری طرف عقیق کے بارے میں یہی پتہ ہے کہ جی یہ یمنی ہے, یہ سلیمانی ہے, شجری ہے, بس اس کے بعد ان کو نہیں پتا. اب یمن کا بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ایرانی عقیق ہے. اب ایران کی مائن ہی کلوز ہے, یمن کی مائن بھی 74-75 سے کلوز ہے, وہاں سے مائننگ نہیں ہو رہی. تو وہ اولڈ یمنی بہت ہی ریئر وہ چیز ہے, اور اتنا سا سٹون, خیر میں نے تو بہت بڑا پہنا ہوا ہے, اس سے یعنی کہ ہاف سائز کا تقریباً اس وقت ہمیں کاسٹ کرتا ہے 16-17,000 کا ایک سٹون. تو اگر ہم 1,000 یا 2,000 پروفٹ مارجن رکھ کے بھی وہ ہم آگے دیں تو وہ بندہ یہی کہتا ہے کہ یار یہ تو فلاں بندہ 1000 کا دے رہا ہے. تو پھر ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کی جو اصل چیز ہے دودھ کا دودھ, پانی کا پانی, وہ اس کا سرٹیفکیشن ہے. آپ اس کا سرٹیفکیٹ کروائیں گے, اس میں پتہ چل جائے گا کہ چیز کی, کیونکہ لیب ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں پتہ چل جاتا ہے. اس طرح گاڑی کے باقاعدہ پیپرز بنتے ہیں, اس سٹون کا بھی باقاعدہ پورا ایک سرٹیفکیٹ بنتا ہے. کیا بات ہے حسنین, آپ کو انٹرسٹ ہے؟ مجھے سٹونز میں نہیں, لیکن آپ علی صاحب کی بات سن کے شاید تھوڑا انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے. میں اسی طرف آنا بھی چاہتا تھا کہ اس میں بہت سارے کوشچنز ہیں, بہت سارے تھاٹس ہیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. اب میں اگر نہیں ہوں, مطلب میرا بالکل بھی اس طرف وہ آئیڈیا نہیں ہے, میں اس چیز میں بلیو بھی نہیں رکھتا ہوں, تو مجھے کس طرح سے اس کو ریڈ کرنا چاہیے, یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو مجھے لازمی وہ پڑھنی چاہیے تاکہ میں. دیکھیں بیسیکلی جو ہے نا اس میں جو ہم سٹون ریکمینڈ کرتے ہیں اس کے اسکول آف تھاٹس 2 ہیں, ایک ایسٹرالوجی, ایک نیومرالوجی ہے. میں جو ہوں خاص طور پہ وہ نیومرالوجی کو فالو کرتا ہوں. علم الاعداد ہے, علم جعفر ہے, حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے زیادہ اس کو جو ہے وہ ملی ہے. تھا تو یہ اس سے بھی پرانا علم, کیونکہ بہت ہندوؤں کی کتابوں میں بھی آپ کو ملے گا, بہت زیادہ پہلے بھی. تو اس میں یہ ہے کہ ہم اس پہ ورکنگ کر کے ایگزیکٹ
स्टोन जो आपके न्यूमेरिकल फिगर से, नाम से, वालदा के नाम से और तारीख पैदाइश से हम उसको असेस करते हैं और वो देते हैं. अच्छा, इसमें मज़े की चीज़ ये है कि बहुत सारे मार्केट में लोग हैं जो चीज़ दे रहे हैं, लेकिन वो आपको चीज़ दे के फिर दोबारा आपसे नहीं पूछेंगे कि भाई इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या. हम लोग टाइम फ्रेम देते हैं, क्योंकि स्टोन के प्री रेक्विजिट्स होते हैं, पोस्ट रेक्विजिट्स होते हैं, आपको वो फॉलो करने होते हैं. ठीक है, अगर आप वो फॉलो करते हैं तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत जल्दी आप अवेल करेंगे. हम टाइम फ्रेम देते हैं, उस टाइम फ्रेम में प्रॉपर्टीज़ इफेक्ट ना करें, रिटर्न करें, पेमेंट वापस ले लें. तो ये जो एक चीज़ है, ये एक आपको मार्केट से या एक जो लोग काम कर रहे हैं उनसे थोड़ा नुमाया. अच्छा, ये बताएं, बस एक छोटा सा सवाल है कि ईदी कैश में देते हैं या स्टोन्स में देते हैं? क्यूरियोसिटी डेवलप. $1 million क्वेश्चन. देखिए, ये 2-1 साल से जो ट्रेंड अभी चला है ना, वो तो ये है कि हम मोस्टली ईद से एक दिन पहले या तो ऑनलाइन कर देते हैं, ठीक है, इजी पैसा थ्रू जैज़ का या बैंक अकाउंट, और या फिर ये है कि जो बच्चे हैं, क्योंकि उनका तो आपको पता है कि वो एक चार्म होता है, तो वो उनको तो फिर हमें जो है ना वो कैश ही देना. सही. संदेश साहबा की जाने में आते हैं. बिल्कुल. संदेश साहबा, जैसे कि सर ने बात भी की, वो ये कि 300 रुपए में टैंक फुल हो जाता था. वो दौर जब ईद कार्ड्स का बड़ा दौर होता था कि ईद कार्ड्स भेजे जाते थे. आई गेस 5 रुपीज़ में वो ईद कार्ड आ जाता होता था. अब तो क्यों ऐसा होता चला जा रहा है कि ईद्स कार्ड ख़त्म होते जा रहे हैं? हालांकि हम शादी के ऊपर किसी को इनवाइट करना हो, उसके लिए प्रॉपर कार्ड भेजा जाता है. ईद कार्ड ही क्यों खत्म हो गए? नहीं, अब तो शादियों पे भी डिजिटलाइज हो गया है. शादियों पे भी खाली डिजिटल कार्ड भेजते हैं, व्हिच आई पर्सनली डोंट लाइक. मुझे अगर खाली कोई मैसेज करे और इनवाइट करने के लिए तो मैं अवॉइड ही करती हूँ कि आप एटलीस्ट एक कॉल करके, पहले तो घरों में जाकर बाकायदा प्रिंटेड कार्ड देते थे. तो मुझे तो बहुत याद आता है वो कार्ड्स एंड फ्लावर्स, माय ब्यूटीफुल टची एंड ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन. तो मुझे तो वो कार्ड्स का दौर अभी भी याद आता है. मेरा बस चले तो मैं तो बहुत, मतलब हम लोग तो छोटी छोटी बात पे, ईद और शादियों के अलावा भी हम लोग तो कुछ सॉरी का, थैंक यू का, गेट वेल सून का, मतलब कार्ड्स ही कार्ड्स. मैंने तो बहुत कार्ड्स लिए और दिए हैं लाइफ में. तो मेरा तो दिल करता है भी वो रिवाइवल हो इस चीज़ का, लेकिन अभी जेंजी को पता ही नहीं है उस चीज़ का. यहाँ मिलेनियल्स के ख्वाबो ख्यालों वाली बातें हैं कि कार्ड्स का रिवाइवल हो एंड ऑल दैट. एक मैसेज टाइप किया और सेंड टू ऑल कर दिया, अपनी जान छुड़ा दी. अब तो ऑटो मैसेज लगा दिया, ऑटो मैसेज लगा दिया. जिसने ईद मुबारक दी आपको ऑटो मैसेज. मैंने एक दफा ईद शो में आपको बताया था कि आई डोंट डू दैट. मैं तो पर्सनली रिप्लाई करती हूँ. बिल्कुल ऐसा ही है. ये बहुत अच्छी बात है. जब हम अपने ट्रेडिशंस और अपनी नॉर्म्स को रिवाइव करने की बात करते हैं तो पहल तो हमने करनी है. एक सवाल, क्योंकि हम प्रोफेशन के हवाले से बात कर रहे थे, तो माशाल्लाह जब मैं आपकी लाइफ को देखती हूँ ना सुंदर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो इतनी माशाल्लाह खूबसूरत और रंगीन है. आप एज ए टीचर भी काम कर रही हैं, एज ए एनालिस्ट भी काम कर रही हैं, और हमारे जो है वो इंडियन टीवी चैनल पे बैशिंग भी जब करती हैं ना, और जिस दबंग अंदाज से उनको ललकारती हैं, तो मुझे बहुत मजा आता है देख के. इसके साथ साथ जब मैं आपको देखती हूँ कि एज ए टीचर, एज ए होस्ट आप अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं, टेलीपैथी कहाँ से आ गई? लैंग्वेज ऑफ वाइब्स को समझना, उस पर काम करना और बाकायदा उसको सीखना, ये इंटरेस्ट कहाँ से आया? अच्छा, ये कुछ नया नहीं है. ये तो मैं कहती हूँ कि मेरे साथ ही बड़ा हुआ है. मतलब ये मैं जब 7th क्लास में थी तो मैंने अपने मरहूम मामू की किताब पढ़ी थी, मन की दुनिया, डॉक्टर गुलाम चलानी. बल्कि वो आज भी मेरे पास मुख्तलिफ सूरतों में किताब वो मौजूद रही है. तो इंटरेस्ट तो मुझे हमेशा से लैंग्वेज ऑफ वाइब्स में बहुत ज़्यादा था. फिर उसके बाद मुझे लगता है कि जो कम्युनिकेशन मेरी फील्ड है, एंड आई बिलीव इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मोर देन वर्बल कम्युनिकेशन. आप वर्बल कम्युनिकेशन में आपकी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ माई फेवरेट एरिया टू एक्सप्लोर. फिर उसके बाद मुझे लगता है कि यू हैव टू बी स्पिरिचुअल, मतलब आपके पार्ट पे आई एम इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, इमोशनल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी. तो एक तो मेरी फील्ड कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म ने मुझे बहुत हेल्प आउट किया है. और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी दुरूद शरीफ मेरे मामू ने और मेरे मरहूम फादर ने ही मुझे इसकी आदत डाली थी. तो जितना आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं हर वक्त, मैं 2nd ईयर से अभी तक भी माशाल्लाह हर वक्त वज़ू में कोशिश होती है, हर वक्त वज़ू में रहूँ ना. तो जब आप बावजूद रहते हैं, आप दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ते हैं, मेरी कम्युनिकेशन फील्ड है, तो ये सारा कुछ मिलकर जो है, और फिर मैं मेटाफिजिक्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है, तो इस सब ने मिलकर जो है मुझे इस दुनिया को मज़ीद एक्सप्लोर करने का मौका दिया, लैंग्वेज ऑफ वाइब्स को. एंड आई स्ट्रांगली बिलीव आई कैच वाइब्स, मतलब, और इसका आपका मैं समझती हूँ कि आपके जो प्योर हार्टेड होना बहुत ज़रूरी है. तैयब साहब मेरी बात से एग्री करेंगे कि आप जो स्पिरिचुअलिटी की जब आप बात करते हैं तो आप तभी वाइब्स थ्रो करते हैं, मतलब आपके बॉडी से जो वाइब्स निकलती हैं किसी इंसान की, वो तभी आप कैच कर सकते हैं जब आपके अपने अंदर प्योरिटी होगी, आपके अंदर वो इनोसेंस होगी, आपका दिल साफ होगा, आपकी रूह और आपकी नीयत जो है ख़ास तौर पे वो प्योर होगी. कोई भी ब्लैक हार्टेड आदमी जो है वो उस तरह से कैच नहीं कर सकता वाइब्स. और जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी होती है, जिस तरह ये होता है कि आप कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, किस तर्ज पे सोच रहा है, चाहे वो दुनिया के किसी और कोने में बैठा हो, तो आपको इसलिए पता चल जाता है क्योंकि अगर उसकी सोच में शिद्दत है, अगर वो आपके बारे में अच्छा या बुरा भी सोच रहा है, अगर तो उसकी इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग है,
تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے, آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کسی کو یاد کرتے ہیں, اگر آپ کا دل اس وقت بہت ہی مطلب آپ سوچ جو ہے, آپ کے سوچ کا محور بہت لائٹ ہے, آپ بڑا لائٹ ویٹڈ اور بڑا لائٹ ہارٹیڈ اس وقت محسوس کر رہے ہیں, اگر آپ کسی کو دل سے یاد کریں تو وہ جب آپ بالکل لائٹ ہوتے ہیں تو وہ جو آپ کی برین ہے وہ ایک جگہ اکٹھا ہوتا ہے, یونائٹڈ ہوتا ہے آپ کی برین وائبس, تو اس کو پتہ چل جاتا ہے. یا کوئی آپ کو یاد کرے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ کا ایک تو آپ کی ذات کا روح کی بیماریوں سے, جیسے میں کہتی ہوں, اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ابھی وہ سر لیگ پولنگ کی بات کرے تو یہ بھی بڑا المیہ ہے ہمیں, میرا خیال ہے من حیث مسلمان ہمیں جو ہے کسی بھی انسان کو, ناٹ اونلی ریلیجن اسلام, ہر مذہب میں اسپرچویلٹی ہے, ہر مذہب کی بنیاد پر اسپرچویلٹی ہے, تو روح کی بیماریوں سے پاک رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. حسد, کینہ, بغض, جیلسی سے پاک رکھیں خود کو. باقی ساری باتیں بات کی ہیں. تو جب آپ اتنے پیور ہوتے ہیں تو پھر آپ یہ وائبس کا ایکسچینج ٹھیک سے کر پاتے ہیں. کچھ مزید چبھتے ہوئے سوال, کچھ مزے کے اور کچھ اچھے لگنے والے سوال اور کچھ رلا دینے والے سوالات. سوال ہوتا ہے لیکن اس سوال کو لیا کیسے جاتا ہے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. آپ کی زندگی میں بھی بہت سارے سوالات لوگ آپ سے پوچھتے ہوں گے, لیکن اس کا تحمل مزاجی کے ساتھ جواب کیسے دیا جانا چاہیے. آپ نے ابھی کچھ سوال سننے بھی ہیں. سب سے پہلے سندر صاحبہ کی جانب بڑھیں گے. سندر صاحبہ, سب سے پہلا سوال, اگر آپ کو ایک سوال کا جواب نہ دینے کے لیے کوئی ٹاسک کرنا پڑے تو کیا چنیں گے؟ یعنی کہ کوئی سوال ایسا آ گیا جس کا نہیں جواب دینا, تو اس کے لیے کوئی ٹاسک یا کوئی ڈیئر یا کوئی ایسی ویسی ایکٹیویٹی جو آپ چنیں گے کہ یار مجھ سے یہ کروا لیں بٹ میں نے اس سوال کا جواب نہیں دینا, تو وہ کیا ہو سکتی ہے؟ ٹاسک تو نہیں, آئی پریفر ٹو اسٹے سائلنٹ آف کورس. مطلب آپ خاموش رہنا اور لسننگ وچ از این آرٹ, کیونکہ اب بولنا مطلب زیادہ آسان ہے اور خاموشی سے سننا جو ہے اس کے لیے ذرا زیادہ آپ کو پیشنس کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. جیسے کہ آپ نے کہا انڈین چینل سے اپیئر ہوتے ہوئے, تو وہ جو بیشنگ ہوتی ہے وہ ہمارے پارٹ سے ان کے پارٹ سے زیادہ ہوتی ہے, تو وہ اس کو ہینڈل کرنا. اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے پوری ایک اسکول آف تھاٹ ہے کہ انڈینز جو ہے وہ انفارچونیٹلی وہ اپنی ہی خود ساختہ نفرت کا شکار ہیں, جو کہ مسلم کارڈ اور پاکستان کارڈ پر کھیل کے تھکتے نہیں ہیں. ایکسٹریملی آر ایس ایس تو ان کی ایک, اب تو جب سے مودی سرکار کے بعد سے جو کہتے ہیں کہ زیادہ ایکسٹریمزم کا شکار انڈیا ہو گیا, اٹس نو مور دا سیکولر انڈیا, وہ خود ہی اپنی ہیٹریڈ کے ہاتھوں جو ہے وہ خود ہی اس کا شکار ہیں. اب جو انڈین کی نئی نسل ہے وہ تو بہت اپنے ہی نفرت کے ہاتھوں جو ہے وہ بیچارے وی فیل ہیلپ لیس اینڈ وی فیل سوری فار دیم. تو ایسے جب کچھ ہوتا ہے تو آف کورس آپ کو تحمل مزاجی سے کام لے کر آپ کو ڈپلومیٹک اپروچ اپنانی ہوتی ہے اور ڈپلومیسی سے کام لینا ہوتا ہے کہ کیسے آپ ایک بیلنس ڈپلومیٹک اپروچ رکھتے ہوئے آپ نے اس کو فیس کرنا ہے. اور آپ نے کچھ ایسی بات نہیں کرنی کہ نیشنل اپنے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہو آپ کو ایسی بات کریں جو کہ نہیں کرنی چاہیے آپ کو. تو اس وقت جو وہ آپ کے بدتمیزی کا وہ لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, چلا رہوں کا جرنلزم بھی لائک اٹس نو مور دا آئیڈیل جرنلزم آف کورس. سو ایک دور تھا ہم انڈیا کے انگلش جرنلزم کو تو کم سے کم بہتر سمجھتے تھے, اب تو اس کے حالات بھی بہت خراب ہو گئے ہیں. تو ایسی سچویشن میں میرا خیال ہے خاموش رہنا اور ڈپلومیٹک اپروچ رکھنا ہی بہتر ہے. بہت ضروری ہے. نیکسٹ کویشچن کی جانب بڑھتے ہیں. اگر آپ کو 3 الفاظ میں اپنی زندگی بیان کرنی ہو تو وہ کیا ہوں گے؟ اچھا, نائس. کرٹیسی, اوکے, اور courtesy for sure, hard work, like میں نے like and of course I must say کہ purity and innocence جو ہے, مطلب میں نے اپنی innocence کو اور اپنی purity کو اس rigid bitter world of reality میں بھی بہت مشکل سے اپنی positivity کو maintain رکھنا ہے. This is one of the reasons I look younger than my age. Innocence is the beauty of your personality, I guess. میرا تو یہ ماننا بس آپ ٹرانسپیرنٹ رہیں, آپ پیور رہیں, آپ اپنے آپ کو ہلکا رکھیں, پازیٹیو رہیں, تو چیزیں خود بخود آسان ہو بہت سارے. ہاں جلدی آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ کویشچن از دیٹ کہ اگر آپ کو اپنے سب سے قریبی دوست کو ایک مشورہ دینا ہو تو کیا دیں گی؟ اب میرے تو بیسٹ فرینڈس بھی بہت زیادہ ہیں. میری ایک مائنڈ میں ایک میوچل مشورہ سبھی کو جو دیا جا سکتا ہے, لیکن ماشاء اللہ سارے ایک پیج پر ہی ہیں. ہمارے ہاں یہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے یہاں یوتھ کو جو ہے وہ ڈومیسٹک پالیٹکس میں بہت پھنسا دیا جاتا ہے. تو ہمارے یہاں بڑا المیہ ہے ہماری یوتھ کو جو ہے, تو ہمارے گھروں میں ڈومیسٹک پالیٹکس کو بڑی چیزوں میں بچوں کو رکھیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. تو میرے اپنے جو ایج کے لوگ ہیں وہ اپنے بڑوں سے بہت زیادہ وہ اس چیز کا شکار تھے. تو خدا را ڈومیسٹک پالیٹکس سے اور ان چیز باہر نکل کر تھوڑا اپنا دائرے کار وسیع کیجیے اپنی زندگی کا. چلیں نیکسٹ کویشچن از دیٹ کہ اگر آپ کو ایک دن کے لیے مکمل آزادی مل جائے تو سب سے پہلے کیا کریں گی آپ؟ کہ فل آپ آزاد ہیں اور میں ابھی بھی آزاد ہوں, اور میں جو ماشاء اللہ کا شکر ہے ڈیوٹی بھی نہ کرنی پڑے, پھر کیا کریں. I live my life to its fullest ماشاء اللہ الحمدللہ. میں خود آلریڈی مطلب ایک انڈیپینڈنٹ اور ایک فریڈم والی زندگی گزار رہی ہوں, تو اس سے زیادہ فریڈم مجھے چاہیے بھی نہیں ہے. واہ زبردست. نیکسٹ کویشچن از دیٹ کہ اگر آپ کو اپنی سب سے عجیب عادت بتانی پڑے تو وہ کیا ہوگی؟
नहीं भी बतानी तब भी इट्स ओके, बट अगर कोई अजीब आदत है तो इंसान को अंदर होती हैं बहुत सारी आदतें। I used to be a stupid people pleaser in my 20s. तो आप सबको खुश नहीं रख सकते। ये बात मुझे बड़ी उम्र लगी, the moment I crossed 30। तो अब मैं काफ़ी बैलेंस्ड हूँ, लेकिन मैं यंग लोगों को ये मशवरा देती हूँ कि आप if you want to, quotation भी है, want to please everyone then you must sell ice cream। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो आपके हासिदीन की तादाद बढ़ती है, और इस चीज़ को नॉर्मलाइज करें। बिल्कुल ठीक है, और आपसे कोई खुश नहीं भी है तो उसको नॉर्मलाइज करें। मैं आज भी, मुझे बुरा लगता है कोई मुझसे ना खुश हो और मैं उसको मनाने या खुश करने की कोशिश करती हूँ, तो आई शुड नॉट डू दैट। सही, ज़बरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 2 रह गए हैं, सेकंड लास्ट इज दैट कि अगर आपको एक दिन के लिए सोशल मीडिया से दूर रहना पड़े तो क्या मिस करेंगी सोशल मीडिया? ऑफ कोर्स नॉट, नो 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 नो, मैं उसको फ्रीडम मानूंगी। अरे क्या बात है, दैट्स वेरी नाइस। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपको किसी एक याद को हमेशा के लिए मिटा देने का मौका मिले तो वो कौन सी होगी? नहीं, मैं तो कॉन्शियसली मेमोरीज को छन्ने की यादों के हम आरजे कहते हैं, छान के तो संभाल के रखती हूँ, और जो याद रखने के काबिल नहीं होती उसको उसी वक्त ही फ्लश आउट कर देती हूँ, और जो संभाल के रखनी है उसको तो बड़े एहतियात से, मान से संभाल के रखती हूँ। क्या बात है, बड़ा अच्छा काम करती हैं। अब आपने इतने सारे सवाल किए, मेरा दिल कर रहा है मैं भी तैयब साहब से कुछ सवाल कर लूँ। कुछ सवाल मेरे जहन में भी आ रहे हैं, थोड़े से सीरियस भी हो सकते हैं, थोड़े फनी भी हो सकते हैं। कोई फैसला अपनी जिंदगी का बदलना चाहे, वेरी क्विकली आपके पास 2 मिनट है, कौन सा फैसला बदलेंगे? देखें, मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने कंप्यूटर साइंस को अपना वो शुरू किया था, उससे बेहतर था कि अगर मैं कटिंग, पॉलिशिंग या मेकिंग की तरफ जाता तो वो पैसे बच जाते, ज़्यादा बेहतर था। पैसे बचने के लिहाज से तो वो कभी नहीं सोचा, लेकिन ये था कि क्योंकि मैं उस वक्त भी, मेरी कोशिश यही होती थी कि जो मैं खुद पे अपने उस पे कर सकता हूँ मैं करूँ। लेकिन ये था कि मैं जो इस फील्ड में अभी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इतना नाम है, इतना फेम है, एक इंटरनेशनल लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे उससे का मैं ज़्यादा उससे फ़ायदा उठा सकता। कुछ लोगों का अभी स्टिल मोहताज होना पड़ता है, ठीक है, तो वो फिर आपको जो है ना वो उस चीज़ से आज़ादी मिल जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। अभी अक्सर हम बात करते हैं और सुंदर से इससे एग्री करेंगे कि सुंदर से अगर हमें खुद मेकअप करना होता है तो हम वेरी क्विकली कर लेते हैं, हमें किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ता कि मेकअप आर्टिस्ट आएगा, हम उनको देखेंगे फिर करेंगे। चलें जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपकी जिंदगी पर अगर कोई फिल्म बने तो उसका नाम या उसका टाइटल क्या होगा? देखिए, ज़्यादा तो ये है कि अगर देखा जाए तो मैं लोगों पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करता हूँ, ठीक है, इसका मुझे अक्सर औकात बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है, और ये है कि ये आदत ऐसी है कि जिसको मैं छोड़ नहीं सकता, या मैं स्टिल कोशिश करता हूँ लेकिन कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई ऐसा मोमेंट आ जाता है, तो उस वजह से देखा जाए तो उसी से रिलेटेड कोई उसको कर सकते हैं। क्या धोखा हो सकता है, ट्रस्ट हो सकता है? देखिए, ज़्यादा तो ये है कि ट्रस्ट का ही होता है कि ट्रस्ट किया और फिर वो बंदा, और फिर दुख बड़ा होता है, फिर कई दिन जो है ना वो बंदे की तबीयत बड़ी थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अगर एक स्टोन का नाम हो जो आपकी जिंदगी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, आपकी कैरेक्टर को, आपकी लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा हो, कौन सा होगा? देखिए, अकीक बेसिकली जो है वो अगर उसको देखा जाए, क्योंकि एज अ प्योर और एज अ यानी कि वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि क्योंकि बहुत सारे पत्थर ऐसे हैं जो रंग चेंज करते हैं, तो मैं उन पत्थरों को समझता हूँ कि जिस तरह इंसानों में कुछ लोग होते हैं ना जो अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं, तो वो भी हम जब आपस में बैठे थे तो हम अक्सर कहते हैं कि ये चंद एक जो है ये मुनाफिक पत्थर है। हाँ, ऐसा भी होता है। इवन कि यहाँ तक पत्थर हैं कि जो आपका वार्म लाइट पे उसका कलर और होता है, आप जो ही वाइट लाइट की तरफ जाते हैं उसका कलर और होता है, बारिश में और होता है, धूप में और होता है, रात को कलर और होता है, दिन को और होता है, तो वो इंसान को बहुत बुरी तरह धोखा देते हैं। मेरा ख्याल है कि फुली अप्रोप्रिएट सवाल आपसे यही हुआ कि पत्थर का नाम कौन सा होगा आपकी जिंदगी पे? किसी और की जिंदगी जीने का मौका मिले तो किसकी जिएंगे? देखिए, बहुत सारे लोग हैं, शायद कुछ का नाम भी यहाँ ना लिए जा सकता हूँ, तो उसी तरह का लाइफ का है। घर भी जाना है, घर पे लड़ाई नहीं करनी, तो ये बता दें कि घर वाले बच्चे कहेंगे हम समझ गए आप नहीं, वो घर वाला तो ऐसा सीन मैंने वो मेरे माइंड सेट में है भी नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको फॉलो किया हमेशा, जिनको समझा और जिनको पढ़ा, तो ज़्यादा यही कोशिश होती है कि वो उन्हीं को जो है वो फॉलो किया जाए एज अ लीडर, या एज अ जो है ना आप उनको पढ़ें, उनको देखें और बच्चों को भी पढ़ाएं, क्योंकि एक हर इंसान जो है ना वो अपने उस पर, यानी कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको एक पाथ मिलता है, आपको उस पर चलना होता है, और आप जितना स्ट्रेट रहें, जितना लोगों के साथ सिंसियर रहें, उतना अच्छा होता है। मैं यही हमेशा यही कहता हूँ कि जी, नाम नहीं बताया आपने? नहीं, नाम मेरे ख्याल में वो चैनल की पॉलिसी नहीं होगी, तो फिर आप लोगों के लिए भी समझ रहे हैं ना, ठीक हो गया, हम नाम नहीं बता सकते। चलें बस अब इसको हम चेंज कर देते हैं। फिर ये बताएं, बिल्कुल ऐसे ही मोबाइल के बगैर अगर एक दिन रहना पड़े तो क्या करेंगे? देखिए, रह लूँगा। कई दफ़ा हम कहीं ऐसे इलाके में जाते हैं, अभी पिछले दिनों कुछ मीटिंग्स थी, तो मैं तकरीबन इस्लामाबाद से 3 घंटे की दूरी पे था, तो वहाँ पर कोई सर्विस भी नहीं थी, बिल्कुल भी। तकरीबन मुझे कोई 14-15 घंटे के बाद कहीं वहाँ पर छत पे जाके तो मुझे कोई 1-2 सिग्नल्स मिले, तो मैंने बस घर
بات کی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ اتنا کوئی اس میں ایشو نہیں ہے کیونکہ بزنس ہے اس پہ, سوشل میڈیا کے تھرو ہے, باقی ہے, لیکن رہ لیتے ہیں, کوئی ایسا پرابلم نہیں. آپ کو اگر آپ اپنی زندگی ایک لفظ میں بیان کرنی ہو تو کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ دیکھیں میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ آپ خلوص, نیک نیتی اور بالکل سنسیئر ہو کے چلیں. آگے سے آپ کو کیا ملتا ہے یہ ایک اگلے کا ظرف ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیشہ اگر آپ ہر انسان کے ساتھ اچھا کریں گے نا, وہ کئی لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ آپ بچھو کو یا سانپ کو دودھ پلائیں تو وہ کاٹتا ہی ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو بدلہ دیتا ہے, انسان آپ کو کبھی بدلہ نہیں دے سکتا. تو کہیں نہ کہیں گڈ بکس میں آپ اوپر, چاہے وہ ہیونز ہیں یا کہیں بھی, آپ کو اس کا بدلہ ضرور ملتا ہے. یقیناً ایسا ہی ہے. ایک آخری سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا, کوئی ایسا راز جو آپ کسی کو نہیں بتا سکتے, پوری دنیا میں صرف ایک شخص ہے جس کو آپ وہ راز بتا سکتے ہیں, کون ہوگا؟ ظاہر ہے وائف. ارے زبردست جی, یہ تو بڑا اچھا, یہ ایکسپیکٹڈ جواب تھا. مطلب لائل ہیں آپ بہت زیادہ. نہیں, کوشش یہ کریے, دیکھیں آپ اگر رشتوں میں لائل نہیں ہوں گے تو میرا نہیں خیال کہ وہ رشتہ آگے چل سکے. بالکل, سب سے بڑی بات ہی ہے. اور فرینڈ ہونا سب سے بڑا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ دوست ہوں تو اس کے لیے آپ کا بالکل اسی طرح. دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں, بہت سارے لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں, وہ پہلے ارینج میرجز ہوتی ہیں, لیکن بعد میں جا کے وہ ایک اس لیول پہ پہنچ جاتی ہے کہ ان کا آپس میں ٹرسٹ کا بہت زیادہ ایلیمنٹ وہ انوالو ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کوئی بھی رشتہ ہے, چاہے وہ آپ کا کاریگر, میرے کرافٹ مین ہے, ٹرسٹ مین چیز ہے. ٹرسٹ نہیں ہوگا, میں نے اس کو ایک ڈائمنڈ دیا, اس نے وہ اس کی رنگ کرافٹ کرنی ہے, اب وہ ڈائمنڈ چینج کر دے, ٹھیک ہے, تو وہ ٹرسٹ کا وہاں پر وہ اب اس کی اپنے اوپر ہے. لیکن کبھی ایسا ہوا نہیں کبھی, یعنی کہ اس طرح کی. لیکن یہ ہے کہ ٹرسٹ ہمیشہ آپ کو بہت سارے معاملات میں کرنا بھی پڑتا ہے. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس کے سر پہ بیٹھیں گے اور وہ رنگ بنائے گا, وہ 5-6 لوگوں سے ہو کے رنگ گزرتی ہے. جس نے 2 نمبری کرنی ہے اس نے وہاں بھی کر جانی ہے, جس نے نہیں کرنی چاہے آپ اوپن وہ دے دیں گے تب بھی وہ نہیں کرے گا. سندر صاحبہ کی جانب بڑھیں گے. سندر صاحبہ, جیسے کہ ٹرسٹ کی بات ہوئی, یہ ایلیمنٹ وقت کی رفتار کے ساتھ بہت ختم سا ہو گیا ہے. اب نئے دوست آ جائیں تو پرانے بھول جاتے ہیں, یہ سلسلہ اب بہت زیادہ چل گیا ہے. ہاں, جیسے کہ آپ نے ڈفرینشیٹ کیا, جن زیز کے بارے میں بھی بتایا کہ ان میں یہ چیز یا ان میں یہ ایلیمنٹ بہت زیادہ پایا جاتا ہے, تو یہ اس کی بنیادی وجوہات آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اور سوشل میڈیا جو کہ سب سے زیادہ ہماری لائف کو افیکٹ بھی کر رہا ہے, فیک نیوز یا ایک وہ تصویری لائف جو کہ اصل میں ویسی ہوتی نہیں ہے, ہم اس کو فیسینیٹ کرنا شروع کرتے ہیں, اس ایلیمنٹ کو کس طرح سے؟ آپ کے سوال میں آپ کا جواب ہے کہ جیسے سوشل میڈیا اور جو ڈیپ فیکس کا دور ہے, اب تو جیسے جیسے اعتبار اٹھ گیا کہ خبر سچی ہے کہ غلط ہے, تو اب جن زی بھی میں کہہ سکتی ہوں وہ اپنے رشتوں میں بڑا پولیٹیسائز کرتے ہیں. جو دوستیاں ہماری تھیں, ہم تو اپنے پرانے دوستوں کو نہیں بھولے, وی اسٹل بلیو ان اولڈ فرینڈس. اچھا, اسکول یونیورسٹی کے فرینڈس اپنی جگہ, جو پروفیشنل لائف میں فرینڈس ملتے ہیں مجھے لگتا ہے ان کے ساتھ بانڈنگ زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے, کیونکہ وہ آپ کے دکھ در کے مشکل وقت کے ساتھی ہوتے ہیں. اسکول کالج یونیورسٹی میں تو کوئی مشکل دیکھی نہیں ہوتی ہے, وہ سب سویٹ اور انسنٹ ہوتا ہے. لیکن جب آپ فیلڈ میں نکلتے ہیں, آپ کے چیلنجز لائف کے بڑے ہوتے ہیں, تو اس وقت کے دوست مجھے لگتا ہے ان کے ساتت بانڈنگ اور بھی زیادہ اسٹرانگ ہے. اور یہ بات میں نے ابھی ریسنٹلی اسلام آباد میں سنی کہ کولیگز آر کولیگز, فرینڈز اینڈ فرینڈز. حالانکہ اس سے پہلے ہما بھی ہماری بہت اچھی کولیگ کم فرینڈ, اور طیب علی شاہ صاحب بھی. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے تو پرانے کولیگس بھی بہت اچھے دوست تھے, فیملی کی طرح تھے. تو ہم لوگوں نے جو ملیلینس نے جو دوستیاں دیکھی اور نبھائی ہیں, ہم نے اپنی فیملی کی طرح فرینڈس کو رکھا ہے. اب جن زی اس چیز کو, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وٹ ڈز اٹ مین ٹو ہیو لائک فیملی لائک فرینڈس, سسٹر لائک فرینڈس, بردر لائک فرینڈس. ہماری دوسری فیملی ہمارے دوست ہوتے ہیں. تو میں نے اب وہ چیز ان لوگوں میں نہیں دیکھی انفارچونیٹلی. انہوں نے اپنا لیا کہ اپنے اوپر بھی ایک ماسک ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ ہم بس پرفیکشنزم کو جی رہے ہیں. زندگی کی دھوپ چھاؤں کیا ہے, ہم تو اکثر ایک دوسرے سے ذکر کرتے ہیں آج دکھی دن ہے, ہم ایون ہم لوگ حسنین کے ساتھ وی آر ویری اوپن ٹو ڈسکس سچ تھنگس. ہماری نہیں کہ آج یہ گڑبڑ ہو گئی, ہمارے ہاں کوئی ڈیزگنیشن کی کسی چیز کی ہمارے مائنڈ میں, وہ کہتے ہیں نا گردن میں سریاں نہیں الحمدللہ, اور وہ ہونا بھی نہیں چاہیے. آپ جیسے جیسے اوپر جاتے ہیں, آپ کو مجھے لگتا ہے جب اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں, وہیں پہ فل اسٹاپ لگ جاتا ہے. تو مجھ سے لوگوں نے بہت بار ایکسپیکٹ کیا شاید اب میں بدل جاؤں گی, تو میں نے کہا پھر تو میرا فل اسٹاپ لگ جائے گا, مجھے تو اس سے بھی بہت اوپر جانا ہے. ایون میں نے بھی یہ ایکسپیکٹ کیا تھا, ٹو بی ویری آنیسٹ اینڈ کلیئر, کہ جب آپ باہر گئیں, جب آپ کا ملیشیا کا سارا ٹینیور تھا, اور ماشاءاللہ سب کچھ اپنے ہارڈ ورکنگ کرتے ہوئے, اپنے بلبوتے پہ اپنے سیلف سفیشینٹ ہو کے آپ نے کیا, اور اس چیز کو میرا خیال ہے کہ دیٹ از این ایگزامپل جو کہ ان کو ہماری جو نئی جنریشن ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہارڈ ورک
اور اپنے کام کے ساتھ ڈیڈیکیشن which leads to here کہ آج وہ ہمارے ساتھ یہاں پر بیٹھی ہیں. اور اس میں ایک توکل بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. مطلب آپ میں کہتی ہوں کہ آپ نے آگے کیا ہوگا کل کی فکر اتنی زیادہ نہیں کرنی چاہیے. آج اللہ نے عزت سے ماشاءاللہ کھلایا آپ کو, آج اچھا سے رکھا ہے, تو کل اللہ جانے اور اس کا کام جانا, آپ کو تھوڑی سی احتیاطی تدابیر ضرور رکھنی چاہیے. لیکن اگر بہت ذرا نا ابھی آج کل کے لوگوں میں نا توکل کی بہت, یقین کی بہت کمی ہے. ہمارا تو سسٹم ہی توکل پہ چل رہا ہے. بہت زیادہ آ جاتی ہے. آج کی جنریشن کہتی ہے انسٹنٹ ہو جائے, کچھ بھی ہمیں چاہیے فوراً, سب کچھ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں. طیب صاحب کے پاس لوگ آتے ہوں گے کہ ہمیں ایسا پتھر دے دیں جس سے ہم جلدی سے امیر ہو جائیں. ہمارے تو لائیو کالز آتی ہیں, ان کے ساتھ بھی میں نے کافی شوز کیے, اس کے علاوہ بھی ویسے بھی وہ تو شوز میں کہتے تھے کہ جی فلاں چیز نہیں ہے, فلاں چیز نہیں ہے, تو وہ ان سے میں کہتا تھا کہ دیکھیں وہ اس طرح کا کوئی نہیں ہے کہ یہ بس جسٹ کوئک آپ وہ کریں. میں خود بھی طیب صاحب کی کسٹمر بھی رہی ہوں, میں نے خود بھی ان سے کافی رنگز چیزیں لی ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی رنگ پہن لی, پینڈنٹ پہن لیا تو بس آپ وہی سب کچھ کرے گا. ٹھیک ہے, جسٹ ایز اے کیٹل. بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ آپ کا یعنی کہ کچھ آپ کو کرنا پڑتا ہے, تو تب جس طرح اب ہے کہ آپ ڈاکٹر آپ کو میڈیسن ریکمینڈ کرتا ہے تو وہ ساتھ پرہیز بھی بتاتا ہے, تو آپ کو وہ دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلنی پڑتی ہیں. اب آپ پرہیز نہ کریں, کھانسی ہے آپ ٹھنڈا پانی بھی پئیں اور وہ یعنی کہ پھر اس وجہ سے پھر آپ کی کھانسی ٹھیک نہیں ہوگی میڈیسن لینے سے. تو یہ اسٹونس کا بھی یہ ہے کہ ان کے بیسیکلی اس طرح میں نے بتایا تھا کہ پری ریکوزٹس ہوتے ہیں, پوسٹ ریکوزٹس ہوتے ہیں. موسٹلی تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اثر کرتے ہیں, یعنی کہ میرے پاس ان کے ظاہر ہے لوگ آتے ہیں, میں خود اتنے زیادہ وہ ریپڈ چینج نہیں کرتا اسٹونس کو, ایک آدھ اسٹون پہنا وہی چلتا رہا کافی عرصہ ساتھ, تو اس کے ساتھ افیلیشن ہوگی. باقی یہ کہ لوگ پہنتے ہیں, لوگ بتاتے ہیں کہ جی یہ ہوا اس طرح ہوا, تو اس میں ہمارے پاس لوگوں کے ایکسپیرینس ہوتے ہیں, ہم وہی شیئر کرتے ہیں موسٹلی جو ہے بیٹھ کے. لیکن یہ کہ بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں, اور آج کل کے تو جو بچے ہیں وہ تو بس آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ بس میرے پاس ہیں, کچھ لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بس ہم نے یہ چیز پہنی. اب اسٹرانگ بانڈنگ کے لیے اب آج کل آپ کو پتہ ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے, وہ ایپ سے سرچ کرتے ہیں کہ جی کئی لوگ تو آتے ہیں جی ہمارا اسٹون یہ بنتا ہے, تو میں ان سے پوچھتا ہوں اچھا آپ نے کس طرح یہ نکالا ہے اسٹون, یا کس طرح کسی سے پوچھا ہے, کہتے نہیں ہم نے اے آئی سے پوچھا ہے. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ بھائی جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ اے آئی سے پوچھتے ہیں, کہتے نہیں ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, گاڑی خراب ہوتی ہے تب نہیں, پھر ہم مکینک کے پاس جاتے ہیں. تو اسی طرح ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو وہ چنا ہوا ہے. تو وہ ایک ضروری نہیں ہوتا کہ ساری فیلڈ جو ہے نا وہ اے آئی آپ کو وہ سم ٹائم, کیونکہ میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک ٹی وی شو پہ میرا شو تھا, تو انہوں نے مجھے رات کو لیٹ کال کی, انہوں نے کہا جی لائیو ہے صبح, اور ٹائم بہت ارلی تھا, تو میں چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا وہ پروگرام. تو میں نے نا ویسے ہی جا کے جسٹ میں نے اس پہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو 2-3 ایپ سے میں نے سرچ کی کہ حدیث کے ریفرنسز کیا ہیں ریگارڈنگ جیم سٹونز. تو اس نے مجھے ایک حدیث کا نا حوالہ دیا, کیونکہ میں جب ریگولر کرتا تھا تو مجھے یہ چیزیں ساری ازبر تھیں, اب بیچ میں گیپ آ جاتا ہے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں, تو وہ میں بھول جاتا ہوں. تو میں نے جب اس پہ ایک حدیث دیکھی مجھے ڈاؤٹ ہوا, میں نے جا کے گوگل کی تو وہ حقوق العباد پہ تھی. اچھا, تو میں نے اس کو کہا کہ یہ تو حقوق العباد پہ ہے, تم اسے اسٹون سے ریلیٹ کر رہے ہو. اس نے کہا سوری اٹس مائی مسٹیک. اب وہ ایک جسٹ سوری مسٹیک کی وجہ سے بہت ہو سکتا ہے وہ بلنڈر ہو سکتا تھا. وہ لوگ جن سے ہم بڑے عرصے تک ناراض رہے ہیں, یقینی طور پر ہمارے تلخ چیزیں ہو جاتی ہیں, ہمارے آپسی لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں, لیکن زیادہ تر وہ مس انڈرسٹینڈنگ کے اوپر کھڑی ہوئی ہوتی ہیں. اور ان مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کرنے کا سب سے پہلا ایلیمنٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی کے گھر پر چلے جائیں, یا آپ کسی کو ایک فون کال کر لیں, یا آپ کسی کو ایک ٹیکسٹ کر لیں, کیونکہ آپ بھی جس طرح آپ منتظر بیٹھے ہیں کہ یار اس نے مجھ سے بات ہی نہیں کی, تو وہ بھی منتظر اسی طرح سے ہوگا کہ ایک ٹیکسٹ. بہت ساری غلط فہمیاں, بہت سارے گلے شکوے صرف پہل کر لینے سے ہی دور ہو جاتے ہیں, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ دونوں اینڈ سے یہی انتظار ہو رہا تھا کہ کون پہل کرے گا اور سب کچھ کلیئر ہو جائے. بالکل ایسے ہی ہے. سندر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں. سندر صاحبہ, عید کا ایونٹ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس کو موقع جاننا چاہیے ہمیں, کیونکہ کوئی بھی آپ کو ایسے نہیں کہنے والا ہے کہ کیوں جا رہے ہو, سارا سال تو اس سے ناراض رہے. لیکن مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کرنے کے لیے صرف آپ کا ایک ٹیکسٹ, ایک کال, یا آپ کا پہلا قدم ہی کافی ہوتا ہے, کہ یا آپ کی پہلا تھاٹ ہی کافی ہوتا ہے کہ چلو بات کر لی جائے. رمضان بھی گزرا ہے, اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ نے صبر کیا, آپ نے اللہ پر توکل کیا, توکل کی بھی آپ نے پہلے بات کی. تو ایک تو رمضان کا میسج, دوسرا عید کا ایونٹ, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, کس طرح سے ریلیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے؟ دیکھیں یہ تو ایک بہت ہی خوبصورت جواز بنتا ہے ایک میسج آنے سے, یا ایک فارورڈ میسج بھی عید مبارکہ کرنے سے. وہ کافی غلط فہمیاں نیچرلی آٹومیٹکلی, وہ جو آپ نے نیت کی بات کی نا, اگر آپ نیک نیتی سے کر رہے ہیں کہ اس میسج کو کرنے کا, وہی مینیفیسٹیشن اور لینگویج آف وائبس کہ اگر آپ اس نیت سے کر رہے ہیں کسی کو عید کا میسج, عید اور رمضان کا ایک خوبصورت جواز بنا کر کہ شاید دلوں کی دوریاں دور ہوں, تو اگر آپ اس نیت سے کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کی ذات, پرسنالٹی پہ, اس کی سوچ پر بھی اس میسج کا امپیکٹ ہوگا, اور دلوں کی دوریاں ڈیفینیٹلی دور
ہوں گی. لیکن وہی والی بات کہ آپ نو میٹر یو ہیو گاٹ سچ گڈ کمیونیکیشن اسکل, کمیونیکیشن از دا کی, لیکن اگر اگلا بندہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ کہتے ہیں نا جب دو لوگ اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہوں پھر بھی کچھ غلط ہو رہا ہو تو بیسیکلی وہ غلط ہوتا ہو, تو آپ ایک حد تک اپنی کوشش کریں, اور اس کے بعد اگر اگلا بندہ نہ مان رہا ہو یا نہ, تو پھر آپ اللہ پہ چھوڑ دیں, آپ سپرد خدا کریں, آپ نے اپنی کوشش کی, ایفرٹ کی, اور پھر آپ اللہ پہ چھوڑ دیں, وہ پھر وقت خود ہیل کرتا ہے, وقت بتاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنی سیلف رسپیکٹ اور سیلف اسٹیم کا خیال کو ملحوظ خاطر آپ نے اپنی کوشش کی, آپ کی نیت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, پھر اس کے بعد وقت خود ہی بتا دیتا ہے. جیسا سید طیب علی شاہ صاحب نے بھی بات کی کہ آپ کو لوگوں سے ہر بار ایکسپیکٹ نہیں کرنا ہوتا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ خود ہی اس کے دل میں ایک وقت میں بات ڈال دے گا کہ آپ ٹھیک تھے, وہ غلط تھا, اگر تو وہ واقعی ایک نیک نیت سچا کھرا انسان ہوگا, اگر اس کو ہدایت ملنی ہوگی تو کبھی زندگی میں مل جائے گی, نہیں ملنی ہوگی تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. سوسائٹی میں بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہے, اور اس پہ بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے ماتحت ہیں یا جن کے ہم ماتحت ہیں, وہاں تو ہم یہ جنراسٹی دکھاتے ہیں کہ اچھا کسی نے اگر کوئی کرٹسی شو کی ہے, کسی نے معافی طلب کی ہے, تو ہم فوری ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اپنے تعلقات. لیکن وہ رشتے, وہ تعلق جو ہمارے خون کے اور گہرے ہیں, وہاں ہم کیوں تھوڑی سی کنجوسی دکھاتے ہیں, انا پرست ہو جاتے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں ماننا, میں بڑا ہوں تو بار بار معافی کا طلبگار ہو یہ تب میں معاف کروں گا, یا وہی ٹونٹیٹیو وے اپنانا. یہاں بھی میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑے سے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو آج کی جس جنریشن کو ہم کمپلیمنٹ بھی کرتے ہیں, جن کو ہم بہت سپورٹ بھی کرتے ہیں, وہ ان میں کس طرح سے ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہیں ان تمام مائنڈ سیٹس کو چینج کرنے میں؟ بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی وہاں کہ یہ ینگ جنریشن جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ اتنے ادب سے کرٹیسی سے دور ہیں, یہی چینج کر سکتے ہیں, یہی رے آف ہوپ ہے, کیونکہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ تھوڑے سے ریجڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہیں. اور جو میں بات کر رہی ہوں کہ بچوں کو جو ہے وہ ڈومیسٹک پالیٹکس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتنا پھنسا دیا جاتا ہے کہ وہ, میں کہتی ہوں کہ پوری جنریشن کو جو ہے وہ ایک آپ ضائع کر دیتے ہیں ان کو چھوٹی چیزوں میں پھنسا کر. تو آپ بچوں کو پلیز ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نکالیں, ان کو آزادی دیں. ہمارا علم یہ کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو پراپرٹی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ کو پراپرٹی بائی کرتے ہیں, آپ اس کو اون کرتے ہیں, تو بچوں سے آپ پیار محبت میں یا ان کو اون کرنے میں اتنے بلائنڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ یہ بھول جاتے ہیں ان کی اپنی ایک انفرادی شخصیت اور حیثیت ہے, وہ دل دماغ رکھتے ہیں, اور ان کے فیصلے ان کو خود بھی کرنے دیں, ان کو پراپرٹی کی طرح اون نہ کریں. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے کہ بچے آج کل کو جنزی, ہم ملینیلز ہی تھے جو ایسے تھے, لیکن میرا خیال ہے جنزی تو اب ایسے نہیں ہیں کہ وہ اس طرح سے کنٹرولڈ ان کو نہیں کیا جا سکتا جس طرح سے ہمارے پیرنٹس نے ہمیں کنٹرول کیا. ٹھیک ہے, ہمیں پراپرٹی سمجھ کر, اور جب ہماری ایج کے لوگوں نے کہا جی ہم خود کو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, تو ہم میں ریبیلیس کا ٹیگ جو لگا تھا, یہ سب ہمارے دور کی باتیں ہیں. ہماری ایک جنریشن نے تو اپنے بڑوں کی لڑائیاں بھی لڑی ہیں جن کا کوئی قصور نہیں تھا, یا جنہیں یہ بھی نہیں پتا تھا ہم لڑ کیوں رہے ہیں, لیکن وہ دشمنیاں, وہ لڑائیاں, وہ شاید بچپن سے باہر کی گئی کچھ جگہوں پہ. ہر کسی کو نہیں ہم کہہ سکتے, مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے, لیکن کہیں نہ کہیں یہ فیکٹر ہمیں نظر آتا ہے. اور اب دنیا میں جنگیں چل رہی ہیں, تو خدارا آپس کی جنگیں, گھروں کی جنگوں سے آزاد ہوں, دنیا کی سلامتی دنیا کی جنگ کا بھی تذکرہ کرنا حسنین بہت ضروری ہے. وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ورلڈ وار 3 کی باتیں ہم نے بڑی بڑی پیش گوئیاں بھی سنی ہوئی ہیں اس بارے میں کہ دجال آئے گا, اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ابھی اس پروگرام میں اس کو ڈسکس بھی نہیں کیا جاتا, بٹ کیونکہ عید کا اوکیزن ہے میں اپنے ٹاپک کی جانب بھی واپس آ جاتا ہوں. وہ یہ کہ ایک جیسے کہ مس انڈرسٹینڈنگ کی بات ہوئی, اب جیمز بھی, آپ بھی, ان کا آپ کا یہ بزنس بھی ہے, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ خود آپ کی ول, آپ کے دل کے اندر وہ چیز ہونی چاہیے, تب تک وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتی ہے. اب ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں, جیسے کہ میڈم نے بھی بات کی کہ کسی کو کتنا منا لیں گے یار, کتنی کم ایفرٹ کر لیں گے, جب اگلا بندہ ہی راضی نہیں ہوگا تو ہم اس کو کیسے راضی کر سکتے ہیں. تو اس ایلیمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, یہ کس طرح سے ڈفرینشیٹ کرتا ہے ریلیشن شپ کو دوبارہ پیچ اپ کرنے کے لیے؟ دیکھیں, کوشش تو ہمیشہ یہ کرنی چاہیے کہ آپ جتنا ڈاؤن ٹو ارتھ جا سکتے ہیں جائیں, لیکن ہر ایک انسان کی اپنی بھی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو بہت زیادہ قریبی رشتے بھی سم ٹائم مس انڈرسٹینڈنگس ہوتی ہیں, ہر جگہ ہوتی ہیں, تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا, لیکن یہ ہے کہ اس میں اگر ایک طرف سے آپ کوشش کریں, دوسرے کو چاہیے کہ وہ ایٹ لیسٹ اس کو وہ تھوڑا سا اس کے لیول پہ آ کے سوچے, یا اس کو درگزر کرے. اگر اس کی غلطی ہے تو یا چاہے بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے, تو وہ اس کو اس لیول پہ آ کے دیکھے, اور اس کے ساتھ جو ہے نا ان کو ان کے پیچ اپ ہو جانا چاہیے. ویسے بھی کہتے ہیں کہ 2 مسلمان جو ہے وہ ایک دوسرے سے ناراض نہیں رہ سکتے, نہ رہنا چاہیے, حکم نہیں ہے کہ سخت گناہ ہے. تو ہماری قریب تو ابھی تو کیونکہ ہم لوگ بیسیکلی اسلام سے دور ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اب دجال کی جس طرح آپ نے بات کی, دجال بیسیکلی وہ دجال جو نشانیاں ہم نے پڑھی ہیں یا سنی ہیں
اگر آپ دیکھیں تو ہر فتنہ ہی دجال Yes. سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, دجال یہ ضروری نہیں ہے کہ آئے گا تو اور آپ کو پکڑ لے گا اور وہ ہر چیز آپ بالکل مرہون منت ہیں. ابھی یہ جس طرح آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بھی, کیونکہ میں آئی ٹی سے بھی ریلیٹڈ ہوں, تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کا سارا ڈیٹا یا آپ کی ہر چیز جو ہے نا وہ ان تک پہنچ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اس کو اپنے حساب سے وہ لے کے چلا رہے ہیں. ایون کہ آپ سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ آپ گھر میں کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے کرٹن چینج کرنے ہیں, آپ نے صوفہ لینا ہے, تو وہ اب موبائل پڑا ہے, تھوڑی دیر بعد آپ کو سیم وہی ایڈ آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہی ایڈ. تو یہ بیسیکلی ایک اس حد تک خطرناک ہو چکا ہے کہ یہ بہت زیادہ ڈینجرس چیز ہے. ہم لوگ جس جنریشن تک ہم لوگ ہیں یا اس تک تو ہم نے گزار لیا, ابھی جو آنے والا ٹائم ہے وہ بہت زیادہ ٹف لگتا ہے, اور اس چیز کو دیکھنا چاہیے. کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میری اپنی عادت یہ ہے کہ میں ویسے بندے سے موسٹلی جو ہے کسی, کیونکہ انسان سے جو ہے ناراض رہنا میرے قریب, میں اس چیز کو بڑا وہ ایک مایوب سمجھتا ہوں, اور زیادہ دیر رہ بھی نہیں سکتا, اور پھر مجھے نیند نہیں آتی. چلیں یہ بتا دیں پھر منانے کے لیے کیا راستہ اختیار کرتے ہیں؟ دیکھیں, کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ میں اپنی, یعنی کہ جس طرح کہا نا کہ ہر انسان کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے, کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو سائڈ پہ رکھ کے فار دا ٹائم بینگ جو بھی آپ کر سکتے ہیں آپ اس کو گلے لگا لیں, مل لیں, سوری کر لیں. سوری کرنا میں سمجھتا ہوں, آگے انہوں نے بھی بات کی کہ جو معاف کرنے والا ہے نا وہ زیادہ وہ ہوتا ہے, بڑا ہے, اور اس کا رتبہ بھی زیادہ ہے. اور میں کبھی اس چیز کو فیل نہیں کی. میرے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں ایون کہ ہم سے چھوٹی جنریشن میں, جن کو اگر سوری کہنا پڑ جائے تو ان کو میں لٹرلی کہتا ہوں ان کو موت پڑ جاتی ہے. یعنی کہ اس حد تک وہ اس چیز کو انا کا وہ اپنا معاملہ بنا لیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوری کہنا ایک بہت سارے آپ کے مسئلے مسائل کو ختم کر دیتا ہے. اچھا, اس میں ہماری تربیت کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے کہ اگر تربیت کے دوران ہی ہم اس چیز کو انکلکیٹ کریں اپنے بچوں میں کہ سوری کہنا کچھ بھی نہیں ہے, غلطی ہوئی فوراً سوری کہنے سے نہیں, بچے عمل سے سیکھتے ہیں نا. اگر ہمارے بڑے کرتے ہیں تو بچے آٹومیٹکلی کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر پیرنٹس میں کوئی ایک بھی سوری کہنے میں ریجڈ ہے تو کہیں نہ کہیں وہ آپ کے اندر بھی نظر آتا ہے. ٹرینڈز کی بات ہو رہی تھی, سوشل میڈیا کی بات ہو رہی تھی, کتنا ٹرینڈ فالو کرتے ہیں, کیونکہ ماشاءاللہ آپ بہت خاص تیاری کرتی ہیں عید کے حوالے سے یا کسی اور ایونٹ کی بھی بات ہو. میں نے اکثر دیکھا ہے آپ کو کہ آپ اپنے آپ کو مینٹین بھی رکھتی ہیں ماشاءاللہ, اور اس کی بھرپور تیاری کرتی ہیں. ٹرینڈز فالو کرتی ہیں؟ اٹ کمز نیچرلی, لائک مجھے لگتا ہے وہ نیچرلی, مجھے کیونکہ شوق ہے تیار ہونے کا, اور مطلب وہ نیچرلی ہو جاتی ہے, میچنگ کا اینڈ آل دیٹ اسٹف. تو وہ آئی اسٹارٹڈ مائی کریئر ایز اے فیشن جرنلسٹ بائی دا وے. سو میں پرنٹ میڈیا میں جب تھی, اس سے پہلے آن لائن میں بھی جب دور آیا تو میں نے ایز اے فیشن جرنلسٹ اسٹارٹ کیا تھا. تو لاہور میں فیشن انڈسٹری کافی مطلب بہت آگے ہے, کراچی لاہور کے دونوں. کیا رہ گیا جو آپ نے نہیں کیا؟ مجھے یہ کیوریوسٹی ہے جاننے کی. باقی الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, ویب میڈیا, بیہائنڈ اسکرین, آن اسکرین, پھر اکیڈیمیا. تو مجھے خود بھی یہ سوچنا پڑے گا کیا رہ گیا. تو کشمیری چوڑیاں لی, ایک سوال بس میں کہنا چاہیے کیونکہ وہ آج کل کا ٹرینڈ ہے, مجھے نہیں ملی تو مجھے افسوس ہے. میں نے نمرہ سے بھی پوچھا تھا آپ سے, مجھے پتا, میں ابھی لاہور جا کے میں بھی 3-4 دن میں اتفاق ابھی تک تو نہیں لی, لیکن یہ بھی اتفاق ہو گئی. ٹرینڈ کی بات ہو گئی, طیب علی شاہ صاحب کی جانب بڑھیں گے. طیب علی صاحب, جیسے کہ ہم خواتین کی بات کرتے ہیں تیاری کی, مرد کی تیاری تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس سے کیا مسئلہ ہے, کیا رسپانسبلٹیز ہمارے آ جاتی ہیں بہت زیادہ, جس کے اندر ابھی میرڈ جب ہو جائیں پھر تو بچوں کی تیاری زیادہ میٹر کرتی ہے, وہاں پر اپنی تیاری یا آپ اپنی پوری تیاری فل رکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں تو بڑا بدنام ہوں اس معاملے میں, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ عورتیں جلدی تیار ہو جاتی ہیں, میں زیادہ دیر لگاتا ہوں. تو میرا شروع سے یہ رہا ہے کہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا تب سے بھی, اور شروع سے ایک مجھے ڈریس کانشیس بہت زیادہ تھا, بہت زیادہ. ایون کہ گاڑی بھی جو بھی میرے پاس رہی یا بائک رہی تو اس کو بھی میں پراپر ایک طریقے سے مینٹین کرتا تھا. اور ایون کہ ابھی بھی جو میرا ایک ہلکا ہے باب ہے, اگر اس میں کہا جائے کہ یہ چیز طیب بیچ رہا ہے یا وہ علی بیچ رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ, بلکہ یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ گاڑی بیچنی ہوئی تو مجھ سے رابطہ کر لیجیے, یعنی کہ اتنا ان کو ہے. تو ڈریس کے معاملے میں تو میں شروع سے میری کوشش ہوتی ہے. پھر یہ میڈیا کے ساتھ تھا تو وہ اس کی وجہ سے ایک آپ کو, میں بلکہ اتنا عرصہ رہا سائٹ ٹی وی کی کا, یعنی کہ فیملی کا پارٹ رہا, اور تو میں ہمیشہ اپنے فیملی میں بھی کہتا تھا اور دوستوں یاروں میں بھی کہ آج تک میرا کبھی ڈریس ریپیٹ نہیں ہوا. حالانکہ میں آلموسٹ میرے خیال میں کافی ٹائم میں ہر تھرسڈے کو اس وقت آتا تھا 2 گھنٹے کے لیے, تو میں کبھی وہ ریپیٹ نہیں, شوق تھا اور اس پہ وہ بس چلتا رہتا. لیکن یہ ہے کہ بچوں کی جب بات آتی ہے تو پھر انسان اپنی ضروریات کو وہ پس پشت ڈال دیتا ہے, یا اپنی جو ان کی خواہشات ہوتی ہیں تو وہ ایک فیکٹر ڈیفینیٹلی ہے. وہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ چلو یار یہ چیز میں نے لینی تھی, بیٹا لے رہا ہے تو اٹس اوکے فائن, آپ اس کو دے دیں, آپ خود فی الحال گزارا کر لیں. اور پھر جو آج کل کے بچے ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ جس طرح بات ابھی ہماری ہوئی ڈیورنگ دیٹ آل ٹرانسمیشن کے, وہ جو بچے ہیں وہ ایک چیز پہ یا ان کا وہ فوری وہ ریپڈ وہ چاہتے ہیں کہ جو
چیز ایک انہوں نے منہ سے نکال دی ہے. تو میں اکثر اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ میرے جو والد تھے وہ الحمدللہ اچھا یعنی کہ اس لحاظ سے تھے, سیٹل تھے, لیکن یہ تھا کہ مجھے مہینے میں ایک آدھ گاڑی ملتی تھی چھوٹی, وہ جسے ہم وہ کہتے ہیں گاڑی ڈنکیاں جو ہوتی تھی. تو اب جو ہے وہ بچے جاتے ہیں تو وہ ایک ٹائم پہ وہ 4-5 چیزیں لے لیتے ہیں, اور پھر یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ وہ اٹھا کے سم ٹائم اس طرح ہوتا تھا کہ وہ چھپا دیتی تھی میری دادی اماں, وہ یوں کرتی تھیں کہ جب کہیں جانا ہوتا تھا پیرنٹس نے تو وہ رکھنا مشکل ہوتا تھا, تو وہ ایک چیز نکال کے تو وہ بچہ گھنٹہ 2 گھنٹہ ہم لوگ بیل جاتے تھے. ابھی وہ بھی نہیں ہے. اب چھوٹی اگر جو میری بیٹی ہے وہ اب 5-6 چیزیں لے آئیں تو وہ کہتی ہے سب کھول کے مجھے بس دے دیں, میں اس کو پہلے ہی نہ وہ ٹرائی کر لوں. بہت مشکل سے ہم کوئی چیز, ہمارے بچے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ ہی سونا ہے, اس کے ساتھ ہی جاگنا, اور 2 دن بعد وہ کہاں چلی گئی پتہ بھی نہیں. ہاں بالکل اسی طرح ہوتا ہے. اور ہمارا تو یہ ہے کہ میرے پاس ابھی بھی, میں ایون کہ پچھلے 2-1 سال پہلے کی بات ہے, میں گاؤں میں گیا تو میری سسٹر کا گھر بالکل میرے گھر کے سامنے ہے, ماموں کی وہ بہو ہے, تو ادھر گیا تو ادھر نہ میں جو ہی گیٹ سینٹر ہوا تو اتنا ربڑ کا کھلونا پڑا ہوا تھا, تو میں نے وہ اٹھا لیا اور میں نے اپنی وائف سے کہا یہ میرے بچپن کا کھلونا ہے, تو یہ یہاں کیسے آیا ہے. میں نے اٹھا لیا, تھوڑا آگے گیا تو ایک اور پڑا تھا, میں نے تو وہ مجھے کہتی ہے کہ اب اس کے بچے ہیں آپ ان کو کھیلنے دیں. میں نے کہا نہیں بھائی یہ تو, وہ میں اٹھا کے واپس لے آیا. یہ تو ہمارا تو وہ جو ٹائم اس وقت چیزیں بھی پائیدار ہوتی تھیں, ایک یعنی کہ آج کل تو چیزیں جتنی ایکسپینسو ہیں, آپ الیکٹرانکس کی کوئی چیز لے لیں تو وہ کوالٹی بالکل نہیں ہے. تو اس وقت کی چیزیں ابھی تک چل رہی ہیں. ایون کہ میری کئی گاڑیاں پڑی ہوئی ہیں میرے پاس اب ماشاءاللہ, یعنی کہ دیکھا جائے اپنی کلیکشن ساری رکھی, تو وہ میری ویسے بھی عادت تھی, میں چیزوں کو بہت زیادہ سنبھال کے رکھتا تھا, تو وہ اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ سارا ہوتا ہے. باقی تیاری کا یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی میں اپنی تیاری پوری کرتا ہوں. ابھی عید کے سارے ڈریسز آپ نے لے لی؟ عید کا وہ ابھی تو یہ ہے کہ وائف کے پاس ہے سارا شعبہ, تو وہی بس وہ بتاتی ہیں کہ یہ پہننا ہے, یہ پہننا ہے, تو ہم پہن لیتے ہیں. تو اپنی چوائس بھی ہوتی ہے بیچ میں یا نہیں, چوائس کا یہ ہے کہ وہ جو چیز سلیکٹ کرتی ہے اس کو میری چوائس کا بڑی اچھی طرح پتہ ہے, اور وہ اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہمارا کافی ایک اچھی بانڈنگ ہے, اور ایک یعنی کہ تھنکنگ جو ہے نا وہ میچ کرتی ہے, جو کیمسٹری ہے وہ, تو اس وجہ سے ہمیں وہاں پر وہ ایشو نہیں بنتا. حسنین کیونکہ کلوزنگ کا ٹائم ہو گیا تو میرا خیال ہے کہ میسیجز کی جانب بڑھیں. کلوزنگ میسیجز سب سے پہلے طیب علی شاہ صاحب سے دیکھیں, میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں اپنے جتنے بھی میرا پروگرامز ہوتے ہیں, میں یہی کہتا ہوں کہ انسان کو ہمیشہ جو ہے نا ایک نیک نیتی سے کوئی بھی کام ہے, اور آپ کو بالکل ایک سیدھا ٹریک پہ چلنا چاہیے. آپ کو کوئی بھی آپ کا پروفیشن ہے, آپ کی لائف ہے, آپ کے رشتے ہیں, آپ کو بالکل اسٹریٹ, آپ کو یہ جہاں پر انہوں نے بات کی تھی وہ حسد کی, بغض کی, اور وہ چیزیں بہت ڈینجرس ہیں. اور آج کل جو ہے ہمارے اپنے اندر ہمارے گھروں میں کلوز جو ریلیشنز ہیں ان میں بہت زیادہ ہے, اور یہ بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں. ایک چھوٹی سی بات یا ایک چھوٹا سا کوئی ایسا آپ کا وہ کیا ہوا کام وہ بہت بڑی ایک مصیبت کھڑی کر سکتا ہے. نظر سے دیکھا ہوا کسی سے حسد, بالکل بالکل اسی طرح. اور یہ ایک چیز ہے ویلڈ ہے, یعنی کہ آپ نے پڑھا ہوگا اسلامک تاریخ میں بھی, تو یہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ کرام جا رہے تھے, تو آپ ایک قبرستان کے پاس رکے اور آپ نے ٹھنڈی آب بھری اور کہا کہ اس قبرستان میں 80% لوگ جو ہیں وہ نظر بد کا شکار ہیں جو قبروں میں دفن ہیں. تو وہ تو یہ چیزیں تو ڈیفینیٹلی برحق ہیں, ایک چیز ہے بہت زیادہ. تو ان چیزوں کو آپ کسی کو دیکھتے بھی آپ ماشاء اللہ کہیں, جس طرح ہمارے اسلام میں جو چیز بتائی گئی ہے, دعا ہے وہ پڑھیں, سبحان اللہ کہیں آپ اس کو, بلکہ یہ نہ کہیں کہ یار اگلے نے گاڑی لے لی ہے تو یار یہ تو جو ہے نا یہ اس نے کس طرح لے لی ہے, یہ تو بہت ہی پیچھے تھا, یہ تو کس طرح اس نے گھر بنا لیا. تو یہ چیزیں بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں. اور انسان کے اپنے لیے بھی, جب انسان نیگیٹو سوچتا ہے, ہمیشہ پازیٹیو آپ رہیں تو آپ کو لائف میں بھی پازیٹیوٹی ملے گی. نیگیٹو رہیں گے تو آپ کے پازیٹیو کام بھی سارے نیگیٹو رہیں. بالکل ایسے ہی ہے. سندس کیا میسج دینا چاہیں گی؟ ایک چیز میں ضرور آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے میسج میں جہاں ہم ایک جانب حسد, بغض یا اس طرح کی بہت ساری نیگیٹیوٹیز کو ڈسکس کریں, وہیں ہماری سوسائٹی کی ایک بہت بڑا المیہ, ایک بہت بڑی نیگیٹیوٹی یہ بھی دکھائی دیتی ہے, دکھاوا, شو آف کرنا, پریٹینڈ کرنا کہ ہم ایک پرفیکشن کی طرف جا رہے ہیں یا ہم پرفیکٹ ہیں, ہماری لائف پرفیکٹ ہے. کچھ بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. یہاں ہمارے سوشل میڈیا کا کردار, ہمارے موبائل فون, بالخصوص یہ جو اسٹیٹس کا ایک ٹرینڈ ہے کہ میں نے یہ پریٹینڈ کرنا اور دنیا کو دکھانا کہ میں ہی اچھا کھا سکتا ہوں, میں اچھا پہن سکتا ہوں اور میری لائف پرفیکٹ ہے, اس میں بھی تھوڑی سی چینجنگ کی ضرورت ہے. جی, لیکن میں سمجھتی ہوں اگر کوئی برائی ہو یا گناہ ہو, اگر اس کا تعلق صرف آپ کی ذات تک ہے تو وہ تو آپ کی مکھی کے سر جتنا آنسو گرانے سے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, وہ غفور رحیم ہے. تو وہ آپ کی ذات تک اگر کوئی چیز آپ کو نقصان دے رہی ہے, لیکن اگر آپ کی ذات زبان سے دوسرا انسان متاثر ہو رہا ہے, وہ پھر معافی مطلب وہ تھوڑا ڈینجرس زون میں چلے جاتے ہیں. تو جتنی خوبصورت بات طیب علی شاہ صاحب نے کی, اگر سب لوگ اتنا ہی اچھا سوچیں, ماشاء اللہ کہیں, میں تو خود ماشاء اللہ بہت کہتی ہوں, مطلب ان اے سینس کہ تو آپ کسی سے کسی کا
कोई कंपैरिजन नहीं है, घर में रहने वाले बहन भाई बराबर, सबके नसीब अपने अपने साथ होते हैं, तो उसका नसीब उसके साथ, आपका नसीब अपने नसीब, कहते हैं ना खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पर खुश है, ठीक है। तो आप अपने आप को अल्लाह ने जो जहाँ रखा है उस पर बहुत शुक्र करें। मेरा ख्याल है हमारे मुल्क में माजरत के साथ ख़वातीन जो हैं वो अगर शुक्र गुजारी ज़्यादा कर लें, बहुत कम ख़वातीन हैं जिनकी रेशो जो कि बहुत ज़्यादा शुक्र से काम लेती हैं, तो मेरा ख्याल है अगर हम अपनी ज़िंदगी में शुक्र गुजारी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा रखें तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ज़्यादा शुक्र करें, और इन अ सेंस कि जैसा मैंने पहली बात की कि आप सबको खुश नहीं रख सकते, सो डोंट टेक इट ऑन योर नर्व्स। अगर कोई आपसे आपकी पूरी कोशिश नहीं थी कि साथ भी खुश नहीं है, सो लेट इट बी, उसको लेट गो करें, ओवर थिंकिंग से, ओवर सेंसिटिविटी से अवॉइड करें और मामला फिर अल्लाह के सुपुर्द कर दें। आप सबको खुश नहीं रख सकते, अपनी नेक नीति के साथ चलें, जहाँ नहीं रख सकते वो फिर अल्लाह के सुपुर्द कर दें। खुद खुश रहना सबसे बड़ी बात है। आपके अंदर जो एलिमेंट है हसद का, किसी को देखकर उसको खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और रिश्ते खून के और लिए एहसास ईद एक ऐसा मौका है जब हम खुशियां बिखेर भी सकते हैं, खुशियों को दोबाला भी कर सकते हैं और मिलकर बांट कर हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने का एक एहतमाम भी कर सकते हैं। इसी के साथ, इस मैसेज के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने इतनी प्यारी प्यारी और इतनी मीठी बातें करके हमारे आज के ईद के बुलाने का बहुत शुक्रिया, खूबसूरत बनाया। थैंक यू सो जज़ाकल्लाह। मच। नाज़रीन आपसे लेंगे इजाजत, अल्लाह निगहबान।